بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Career guidance is key to unlocking our full potential. It helps us discover our strengths, pursue our passion, and achieve our goals. Today, we are honored to have someone who embodies this journey. The Training and Development Committee, under the estimated supervision of Dr. Professor Mubashir Malik, Chairman of Department of Computer Science, proudly present Zaim Saab, CTO of Atrul Technologies. He has a 15-year of industrial experience. I would like to call Zaim Saab, please kindly come on stage and share us. हेलो अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम ज़ईम है. आवाज़ सबको आ रही है? अच्छा, मेरा नाम ज़ईम है. मैं एट्रूल टेक्नोलॉजी से हूँ. 15 साल का एक्सपीरियंस है आईटी में. और यहाँ मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि कैरियर काउंसलिंग का बड़ा मसला होता है. आप लोगों को कोई आइडिया नहीं होता कि हमने क्या करना होता है यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद, और आप लोगों ने डिसीजन भी नहीं लिया होता कि क्या करना है. तो उसके लिए मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊँगा. आपको बड़ा मज़ा आएगा इस टाइम देखने में. अच्छा, आगे करें. अच्छा, कैरियर काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको अगर वो फील्ड जो आप करना चाह रहे हैं वो आपको पसंद हो, वो आपको जॉब नहीं लगती, वो आप ऐसा लगता है कि आप इंजॉय करने जा रहे हैं ऑफिस में. तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप वो चॉइस चुनें जिसको आप करना चाह रहे हैं और आपको वो पसंद हो. अगर आप ज़बरदस्ती कुछ करने की कोशिश करेंगे, ना आप ग्रो करेंगे और ना ही आपको मज़ा आएगा, और वो आप मर मर के जा रहे होंगे ऑफिस. ठीक है. तो सबसे पहले कैरियर काउंसलिंग में मैं आपको बता देता हूँ कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है. इंडस्ट्री में आपको पता है कि इस टाइम बहुत आईटी की दुनिया में बहुत स्पीड होती है. उसकी एग्जांपल ये है कि डॉक्टर जो है वो तो 10, 15, 20 साल से पैनाडोल ही लिख रहा है. एक वक्त वो सीख लेते हैं, उसके बाद वो सिर्फ बैठे रहते हैं, उन्हें ज़्यादा कोर्सेज नहीं करने होते. लेकिन जो आईटी की फील्ड है उसमें हर 6-8 महीने बाद कोई ना कोई नया लाइब्रेरी, कोई नया फ्रेमवर्क आ चुका होता है, जिसकी वजह से आपको सीखना पड़ता है हर वक्त. अगर आप फॉर एग्जांपल 1 साल के लिए घर बैठ जाएं और उसके बाद जागें तो आपको पता लगेगा कि आप पीछे रह गए. जो आईटी की फील्ड है उसमें आपने मुसलसल चीज़ें सीखनी होती हैं, वरना आपका कोई फ्यूचर नहीं है. तो जो आपकी इंडस्ट्री है वो बहुत तेज़ी से जा रही है. उसके अलावा कैरियर पाथ इसमें बहुत सारे हैं. हर चीज़ में इस टाइम कंप्यूटर इन्वॉल्व है. तो अगर आप गलती से भी इस फील्ड में आ गए तो कोई मसला नहीं है. मार्केटिंग भी तो है, आप मार्केटिंग में जा सकते हैं, आप अपना बिजनेस चला सकते हैं, ई कॉमर्स में जा सकते हैं, बहुत कुछ है इसमें. तो ये नहीं हो सकता कि आपने फील्ड गलत चुन ली है. आपको जो इंटरेस्ट है आप यूनिवर्सिटी में पास कर जाएं, लेकिन आप अपनी फील्ड इस पे चला सकते हैं. कोई गलत डिसीजन नहीं लिया आप लोगों ने. अच्छा, उसके अलावा एजुकेशनल चॉइसेस आप लोग ले चुके हैं, आप पहले ही आईटी में हैं. जॉब मार्केट ट्रेंड्स ये होता है कि आईटी की फील्ड में आपको पता होना चाहिए कि डिमांड क्या है और चाहिए क्या. ये नहीं हो सकता कि आप कोई पुरानी टेक्नोलॉजी पढ़ के चले जाएं या आप सीख के चले जाएं और आपको लगे कि आपको नौकरी मिल जाएगी. आपको हर कुछ साल बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो रही होती है. जब हम यूनिवर्सिटी से निकले थे तब होती थी C++, C# और PHP. ठीक है. अब वो सीख के आप क्या करेंगे आजकल के ज़माने में? बेशक वो चल रहा है, पुराने प्रोजेक्ट्स उस पर चल रहे हैं, लेकिन अगर आप वो सीख के जाएंगे तो जॉब्स कम होंगी, सैलरी अच्छी हो सकती है, क्योंकि पुराने प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनमें उनको जो प्रोजेक्ट्स पहले से चल रहे होते हैं उनमें कोई ना कोई बंदा चाहिए होता है, लेकिन वो नॉर्मली एक्सपीरियंस बंदा चुनते हैं. आप जो हैं वो बेहतर ये है कि अप टू डेट टेक्नोलॉजी में रहें. अभी कुछ अर्सा पहले एंगुलर मशहूर थी. एंगुलर का नाम सुना हुआ है किसी ने? बस एक ही है. इसका मतलब काफ़ी बेसिक से शुरू करना पड़ेगा. चलें आगे, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में. तो एक वेब फ्रेमवर्क है एंगुलर, गूगल ने बनाया था, वो बहुत मशहूर हुआ था अपने वक्त में. अब 1-2 साल बाद फेसबुक ने उसके मुकाबले में रिएक्ट निकाल ली, जिसको भी पता है. तो अब आप एंगुलर सीखें, रिएक्ट सीखें, आपको फिर रिएक्ट सीखनी पड़ जाएगी. ऐसा नहीं है कि किसी टेक्नोलॉजी में कोई चीज़ नहीं बन सकती.
جو VB.net ہے جو آج سے 20 سال پرانی ہے, اس میں بھی سب کچھ بن جاتا ہے, ویب سائٹ بھی بنتی ہے, آپ اس کو دیکھ کے آپ کہیں گے یار یہ تو ویسے ہی ہے جیسے نیو ٹیکنالوجی میں بنتی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہوتا, مسئلہ ہوتا ہے کہ کوڈ کم لکھنا پڑتا ہے آپ کو نیو ٹیکنالوجی میں. تو آپ کو یہ نیو ٹرینڈز کو فالو کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے آپ آخری سیمسٹر میں ہو, آپ نے کوئی پرانی ٹیکنالوجی سیکھ لی ہے, تو اب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, پرانی کو سائڈ پہ کرو, مجھے جلدی سے یہ نیو ٹیکنالوجی سیکھنی ہے. یہ آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ نے آئی ٹی کی فیلڈ میں گرو کرنا ہے. اور لانگ ٹرم کیریئر پلاننگ یہی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے آپ نے کرنا کیا ہے. آپ کنفیوز نہیں ہونے چاہیے پہلے سے کہ آپ انڈسٹری میں گھس کے آپ ڈیسیژن کریں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اگلی کریں سلائیڈ. اچھا, میں اپنی کمپنی کے بارے میں بتا دوں, یہ آپ لوگوں کے لیے بورنگ ہوگا لیکن سن لیں. ایٹرول ٹیکنالوجیز ہے, یہ 2018 کے اینڈ میں شروع ہوئی تھی, اور اس میں جو ملتان میں ایک کمپنی تھی نیکسٹ برج, وہ جب یہاں پہ انہوں نے برانچ بند کی تو ان کے 2 جو امپلائیز تھے انہوں نے یہ کمپنی شروع کی تھی. اس ٹائم جو ملتان کی کافی ساری کمپنیز ہیں وہ انہوں نے ہی شروع کی تھی جو امپلائیز وہاں سے نکلے تھے, کیونکہ آپ کافی سارے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ملتان سے باہر جانے کا شوق نہیں ہوتا, پھر ان کو یہاں پہ یا تو آپ اپنی کمپنی کھول رہے ہوتے ہیں یا پھر جو موجود ہیں اسی میں ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ لیڈرشپ ہوگی. لوکیشن اس کی ایک لاہور آفس ہے, ایک خاور سینٹر میں آفس ہے, کوئی بہت بڑا آفس نہیں ہے, اسٹارٹ اپ ہے. اور ابھی ہم اس میں کر کیا رہے ہیں, آپ ایک طرف ہوتی ہے پروڈکٹس اور ایک طرف ہوتی ہے سروسز. جب آپ کا اسٹارٹ اپ ہوتا ہے تو آپ پروڈکٹ نہیں اسٹارٹ کر سکتے, پروڈکٹ میں بہت سارے پیسے لگتے ہیں, آپ کو شروع میں سروسز پرووائڈ کرنی پڑتی ہیں. اور سروسز کا مطلب ہے کہ آپ ایک طرح سے فری لانسنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور سروسز میں آپ فائیور یوز کر رہے ہوتے ہیں, اپ ورک یوز کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے تھرو آپ اپنی کمپنی کو لانچ کرتے ہیں. کیونکہ شروع میں ایز اے اسٹارٹ اپ آپ کے پاس کوئی بڑے کانٹریکٹس نہیں ہوتے, آپ لوگ سلیکون ویلی میں نہیں بیٹھے ہوئے, آپ امریکہ میں نہیں ہیں, آپ پاکستان میں. پاکستان کی انڈسٹری اٹ سیلف PKR میں نہیں چل سکتی, ہم لوگ ڈالرز میں چلنا چاہتے ہیں. یعنی کہ ہمارا جو دن ہے وہ رات کو شروع ہوتا ہے جب امریکہ میں دن ہوتا ہے, تو یہ ہمیں اس طرح چلنا پڑتا ہے اپنے پاس. آگے وہ تو نیچے ہی نکل گیا, چلے خیر ہے, ٹھیک ہے. میں کہہ رہا تھا نیچے سلائڈ کی چیزیں چلی گئی, کریں آگے کریں, آگے کریں. اچھا, یہ جسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے اپنی کمپنی میں جو پروڈکٹس بنائی ہیں وہ کیا کیا ہیں. میں یہ بتا دوں پروڈکٹس کیوں بنائی تھیں, کیونکہ ہمیں بھی نیا ایکسپیرینس تھا, تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ اگر ہم پروڈکٹس بنائیں گے اور اس میں ایڈز لگا دیں گے جس طرح دوسری موبائل ایپس میں ایڈز ہوتے ہیں, تو ہم لوگ ریونیو کمائیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایپس بناؤ اور پیسے کماؤ. ہم لوگوں نے ایڈس اپنی ایپس بنائی, ایڈس لگائے, اور ہمیں یہ پتہ لگا کہ یہ ساری ایپس جس میں یہ جو پیٹرول پرائز کی ایپ ہے اس میں بہت زیادہ یوزرز ہیں, تو ہمارا ٹوٹل ریونیو ایک مہینے کا $30 بن رہا ہے. آپ لوگوں کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ کبھی بھی پروڈکٹ کی طرف نہیں جانا پاکستانی مارکیٹ میں, خاص طور پہ ایڈز کے تھرو تو بالکل بھی نہیں جانا. یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ آپ پروڈکٹ ہمیشہ فنڈنگ سے چلتی ہے, اور جتنی بھی بڑی پروڈکٹس ہیں پاکستان میں وہ فنڈ سے چلی ہوئی ہیں. اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ 2-4 دوست پیسے ملا کے کوئی سافٹ ویئر بنا کے بیچتے ہیں تو یہ بہت مشکل کام ہے, اور پاکستان میں لوگ پیسہ نکالنے کو تیار بھی نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح ہمارے ہوتا تھا 50 روپے والی CD ہے, وہ آپ ان کو بیچنے جائیں تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں اس سے بہتر ہم CD خرید لیں 50 روپے والی, اس میں بھی یہ سافٹ ویئر ہوتا ہے. تو ان ایپس کا میں بتا دوں, یہ آپ جب کوئی آئیڈیا یا پروڈکٹ لانچ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پرابلم کو سالو کرنا ہے. تو میرا فوکس پاکستان تھا, پاکستان میں کیا پرابلمس ہیں, آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے جو بھی پرابلمس ہیں وہ ایک ایپ ہے جو آپ فکس کرنا چاہ رہے ہیں. تو کرنسی ریٹ کنورٹر بنایا تھا, یہ کافی سارے بنے ہوئے ہیں, پاکستان کی مارکیٹ کو ٹارگٹ کیا تھا, اور اس میں گولڈ ریٹس کی انفارمیشن بھی تھی. یہ جسٹ اتنا ہی ہے. کس کو یہ کام آ رہا ہے, جو گولڈ کی شاپس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کام آ رہا ہے, وہ روزانہ اس میں دیکھ سکتے ہیں, نوٹیفیکیشنز آتے ہیں کہ کیا پرائس چینج ہو رہی ہے. اس کے بعد ایک پاکستانی برانڈس, یہ آئیڈیا اس طرح تھا کہ آپ لوگوں کو کپڑے ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی ہے, سیل لگی ہے اور بہت سارے کپڑے ہیں, کتنے برانڈس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے یا کتنی دکانوں پہ جائیں گے. اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ساری ویب سائٹس میں جتنے بھی کپڑے ہیں وہ ہم ایک ہی جگہ دکھا دیں. تو یہ آئیڈیا ہم نے لانچ کیا تھا پاکستانی برانڈس,
اور یہ اس ٹائم رننگ میں کوئی خاص نہیں چل رہا کیونکہ ہم لوگ مارکیٹنگ نہیں کرتے. مارکیٹنگ میں بہت پیسہ انوالو ہوتا ہے. ہم لوگوں نے مارکیٹنگ کی تھی لیکن آپ کو پر ڈے کے حساب سے $20-30 خرچ کرنے پڑتے ہیں اگر آپ بہت ہی اسٹرانگ مارکیٹنگ کرنا چاہیں, لیکن اپنی جیب سے اتنا خرچہ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو پاکستانی برانڈس جو ایپ ہے کپڑوں کے لیے وہ ایک آئیڈیا تھا. اس کے علاوہ پاکستان کی ہسٹری تھی کہ آج کے دن 1 سال پہلے, 4 سال پہلے, 10 سال پہلے کیا ہوا تھا, وہ ایک ایپ بنائی تھی ہم نے. اس کے علاوہ پیٹرول پرائز اس طرح تھا کہ آپ کو بڑی مشکل ہوتی ہے کہ پیٹرول کی قیمت کیا ہے, یا آپ کو مشکل ہوتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی کو مینیج کر رہے ہیں تو گاڑی کے اندر اب جب آپ اس کا ڈالنے لگے انفارمیشن کہ پیٹرول کتنا ڈلوایا ہے تو آپ کو پرائس ڈالنی پڑتی ہے, تو وہ خود بخود اٹھ کے آ جائے گی کیونکہ ہم پرائز پہلے سے اٹھا رہے ہیں. تو یہ ہو گیا پیٹرول پرائز کا آئیڈیا. لیکن یہ اتنا سکسیزفل ہوا پاکستان میں کہ یہ ہماری ٹاپ اس ٹائم ایپ ہے. ڈاؤن لوڈس اس کے سب سے زیادہ 3000 ریویوز ہیں ایڈز اور اس کے بغیر. یعنی کہ یہ آگے جا کے میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں گا, ایس سی او ہوتی ہے کی ورڈس. یہ کی ورڈس بڑے امپورٹنٹ نکل آئے. آپ کو نا اپنی چیزیں جن کے آپ نام رکھتے ہیں وہ کی ورڈس بہت امپورٹنٹ ہونے چاہیے. ایسی چیزیں جو لوگ سرچ کر رہے ہیں وہ اگر کی ورڈز آپ کی ایپ کے نام ہی ٹائٹل ڈسکرپشن میں ہوں گے تو خود مارکیٹ ہونا شروع ہو جائے گی ایس سی او پہ, اگر وہ پہلے سے موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک موٹر وے کنڈیشنز بنائی تھی. اب سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ فوگ آ جاتی ہے, آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ کہاں روڈ بند ہو گئی کہاں اوپن ہے, تو یہ آپ کو فوراً سے نوٹیفیکیشن دیتا ہے کہ فلانی موٹر وے بند ہوگی, یہ اوپن ہوگی. تو یہ ایک آئیڈیا تھا. اب یہ سارے آئیڈیاز پرسنلی اپنے لیے بنائے ہوئے ہیں, یعنی کہ مجھے ضرورت ہے تو آپ لوگوں کو بھی ضرورت ہوگی. تو آئیڈیا جو آپ ہے وہ آپ کے آس پاس کوئی بھی مسئلہ ہے وہ ایک آئیڈیا ہے جس کو آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں. آگے چلیں. اچھا, اب آئی ٹی کی فیلڈ بہت بڑی ہے, یہ تو ختم ہی ہونے کو تیار نہیں ہے. اب میں آپ کو کافی ساری چیزیں آگے ڈیٹیل میں بتاؤں گا, لیکن ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں, ڈیسک ٹاپ ڈیوپس, آگے چلیں میں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. اچھا, اب میں آپ کو پروگرامنگ لینگویجز کے ٹرینڈز بتانے لگا ہوں. اس ٹائم یہ ہے, اچھا یہ ریئیکٹ پروگرامنگ لینگویج نہیں ہے لیکن میں آپ کو اوور آل بتانے لگا ہوں. سب سے پہلے سی ہوتی تھی. آپ لوگ کس لینگویج کو پڑھ رہے ہیں اس ٹائم؟ C++. اچھا, بہت اچھی بات ہے. اچھا, جو سی اور C++ ہے وہ آپ کی آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کو امپروو کرنے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اس میں ڈیولپمنٹ اس ٹائم بالکل بھی نہیں ہوتی کیونکہ اس میں بہت زیادہ کوڈ لکھنا پڑتا ہے. لیکن آپ کی پروگرامنگ کی بیس C++ میں ہی بنتی ہے. تو بہت اچھی بات ہے C++ پڑھ رہے ہیں, لیکن C++ سے آپ یہ امید نہ کریں کہ آگے آپ کو کوئی کام ملنا ہے. اچھا, اب ہمارے پاس مائکروسافٹ میں جو سب سے مشہور ہے وہ C# ہے. ہم خود بھی C# کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں مینلی. یہ لینگویج جس طرح جاوا اور C# ہے, ایک جاوا بھی ہے, یہ دو جو لینگویج ہیں یہ پرانی لینگویجز ہیں. لیکن جو پرانے پروجیکٹس ہیں, فار ایگزامپل بینکنگ سیکٹر ہے, وہ ابھی بھی جاوا پہ چل رہا ہے کیونکہ اس زمانے میں جاوا ہی سب سے مین لینگویج ہوتی تھی. اگر کوئی یہ لینگویجز کر کے نکلتا ہے تو چانسز یہ ہے کہ آپ کو پروڈکٹ بیس کمپنی میں جاب ملے گی کیونکہ یہ پروڈکٹس پہلے سے چل رہی آ رہی ہوتی ہیں اور وہاں پہ ان کو بندے چاہیے ہوتے ہیں. جو بزرگ ہیں وہ چلے گئے وہاں سے, اور اب آپ کو کوئی بندہ چاہیے جو اس کو چلائے گا. تو یہ ہو گئی C# اور جاوا. اب آگے گو جو ہے گوگل کی لینگویج ہے. اچھا, جاوا اسکرپٹ جو ہمارا براؤزر ہے اس میں پہلے جاوا اسکرپٹ ہوتی تھی اور ہمارے پاس جے اسکرپٹ ہوتی تھی. مائکروسافٹ نے جاوا اسکرپٹ کے مقابلے میں جے اسکرپٹ نکالی تھی, دونوں آپس میں مقابلہ لگا رہے تھے اور ان دی اینڈ جاوا اسکرپٹ زیادہ مشہور ہو گئی. اچھا, اب یہ جاوا اسکرپٹ جو ہے یہ واحد لینگویج ہے جو اس ٹائم آپ کا براؤزر سمجھ سکتا ہے. ایک اور بھی ہے جو اب نہیں ہے, اس پہ ابھی زیادہ وہ مشہور نہیں ہوئی, لیکن ابھی تک جاوا اسکرپٹ سارے براؤزر سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ہو گئی ویب کی لینگویج. یہ آپ سب کو آنی چاہیے شرط کہ کوئی موبائل ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے. اگر موبائل ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں جا رہا تو یہ لینگویج آپ سب کو آنی چاہیے. اس کے بعد پائتھن, جو آپ کی پائتھن سب سے آسان لینگویج ہے. پائتھن چونکہ سب سے آسان لینگویج ہے, جو ہماری ساری ریسرچ ہے, یعنی کہ آپ کے جو ڈاکٹرز پی ایچ ڈی ہیں ان کے لیے سب سے آسان کام ہے کہ پائتھن کو یوز کر کے آپ ریسرچ کریں کیونکہ اس میں کم لکھنا پڑتا ہے, وہ کمپائل ٹائم بھی نہیں ہے, اس میں جیسے کوڈ لکھیں ویسے. اچھا, کمپائل ٹائم اور دوسری لینگویج میں فرق کسی کو پتہ ہے؟ نہیں. اچھا,
کمپائل ٹائم یہ ہوتی ہے کہ آپ نے نا جب بلڈ کی آپ کی ایگزی آتی ہے یا کوئی اور ایکسٹینشن آتی ہے اس کو رن کرتے ہیں. جب تک کمپائل نہیں ہوگی وہ لینگویج چلے گی نہیں. دوسری ہوتی ہے جس طرح جاوا اسکرپٹ ہے, کمپائل نہیں کرنی ہوتی, آپ کوڈ لکھتے ہیں اور اس کے بعد فوراً براؤزر پہ چلاتے ہیں, کوئی کمپائل نہیں ہوتی. تو یہ دو قسم کی لینگویجز ہوتی ہیں. تو جاوا اسکرپٹ اور یہ پائتھن وغیرہ کمپائل نہیں ہوتی, اب ہوتی ہوں گی لیکن نارملی یہ کمپائل نہیں ہوتی ہیں, آپ ڈائریکٹ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں. اب پائتھن بہت امپورٹنٹ لینگویج ہے جو اے آئی پڑھ رہے ہیں اور پڑھنی بھی چاہیے. آسان ہے, آپ کو اس کو سمجھ آنی چاہیے, زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. ٹیوٹوریلز دیکھیں, کچھ بھی کریں, فیوچر اس ٹائم اے آئی کا پائتھن ہی ہے. تو جو اس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے اس کو پائتھن آنی چاہیے. اچھا میں ایک اور چیز بتا دوں, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک لینگویج کو سیکھیں اور اس کے بعد ایکسپیکٹ کریں کہ ہم پائتھن ڈیولپر ہیں. آئی ٹی کی فیلڈ میں ایک ڈیولپر کوئی بھی نہیں ہوتا, آپ ہر چیز آپ کو سیکھنی پڑ جاتی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جسٹ آپ پائتھن ڈیولپر ہیں, جسٹ آپ سی شارپ ڈیولپر ہیں, آپ اینڈرائڈ ڈیولپر ہیں. نہیں, آپ لوگ موبائل ڈیولپر ہیں, آپ لوگ ڈیسک ٹاپ ڈیولپر ہیں, آپ اے آئی ایم ایل, یعنی کہ اگر پائتھن کے علاوہ کوئی لینگویج ہے جو اے آئی ایم ایل پہ کام کرتی ہے تو وہ آپ کو سیکھنی پڑے گی, آپ کو اوپن رہنا پڑے گا. ہماری جو کمپنی میں امپلائیز آتے ہیں اس میں سے کچھ لوگوں کو ہمیں فائر کرنا پڑتا ہے. وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سر میں یہی کروں گا, اس کے علاوہ میں نہیں کروں گا. آپ ایک لینگویج پہ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے, آپ کو اوپن رہنا پڑے گا. شرط ہے کہ آپ پروڈکٹ بیس کمپنی میں جا رہے ہو. پروڈکٹ بیس کمپنی میں ایک ہی ٹیکنالوجی ہوتی ہے, سیم کام ہی آپ کو کرنا ہوتا ہے مسلسل. اس کے بعد ہمارے پاس ریئیکٹ لینگویج نہیں ہے, اس کے بارے میں آگے بتاؤں گا. ایک روبی بھی لینگویج ہے, وہ اب کافی ختم ہو چکی ہے. سوئفٹ اور کوٹلین موبائل کی لینگویجز ہیں. اس کے علاوہ پی ایچ پی اس ٹائم کافی ختم ہو چکی ہے. پی ایچ پی سب سے مشہور لینگویج تھی ایک وقت میں, ساری ویب سائٹ پی ایچ پی میں بنتی تھی. لیکن اب چونکہ ہمارے پاس یہ نوڈ جے ایس کے اوپر ساری لینگویجز آ گئی ہیں تو پی ایچ پی کا اب زوال آ گیا. اور ایک اور چیز جو اس ٹائم ٹرینڈ کر رہی ہے کہ ایک ہی چیز سے آپ موبائل بھی بنائیں, ویب سائٹ بھی بنائیں, ڈیسک ٹاپ بھی بنائیں, ایک ہی لینگویج سے. یہ چیز ٹرینڈ کر رہی ہے اور یہ چیز پی ایچ پی وقت کے ساتھ سپورٹ نہیں کر سکی, اس لیے پی ایچ پی کا ڈاؤن فال آ گیا. ٹائپ اسکرپٹ جاوا اسکرپٹ کمپائل نہیں ہوتی, تو مائکروسافٹ نے ایک لینگویج بنائی ٹائپ اسکرپٹ. اب یہ بھی براؤزر سمجھ سکتا ہے کیونکہ ٹائپ اسکرپٹ جاوا اسکرپٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے کمپائل کے وقت. لیکن اس کی فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے ہی ایشوز پتہ لگ جاتے ہیں. جاوا اسکرپٹ کی سب سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ آپ اس کو بہت مس یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں آپ اپنے ویریبلس ڈکلیئر کر کے ان کو کچھ بھی چینج کر سکتے ہیں. اب جاوا اسکرپٹ امپروو ہو گئی ہے لیکن پاسٹ میں جاوا اسکرپٹ بہت مس یوز ہوئی تھی. تو آپ کی جو یہ نیو لینگویجز ہیں یہ جاوا اسکرپٹ کے ساتھ ٹائپ اسکرپٹ بھی سپورٹ کرتی ہیں, یہ جو ریئیکٹ, اینگولر اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, جس طرح آپ کی پائتھن ہے اسی طرح آر بھی ایک لینگویج ہے جو ایم ایل, مشین لرننگ اور اے آئی والوں کو آنی چاہیے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو لینگویج ڈپینڈنٹ نہیں کرنا. آپ لوگوں کو اگر آپ نے ایک فیلڈ چنی ہے تو اس میں جو بھی لینگویج ہیں وہ ساری کرنی ہوگی. اس بات پہ خوش نہ ہو کہ ایک لینگویج مجھے آ گئی ہے, ٹھیک ہے شروع میں آ گئی ہے, نوکری میں چلے گئے, لیکن اس کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں پائتھن ڈیولپر ہوں. نہیں, آپ مشین لرننگ یا اے آئی کے ڈیولپر ہیں اور وہ کسی بھی لینگویج میں ہو سکتی ہے کل کو اگر کوئی نہیں آ جاتی ہے تو. اور اس کے علاوہ ایس کیو ایل ڈیٹا بیس اگر کوئی لینگویج سمجھ سکتا ہے, وہ بھی ریلیشنل ڈیٹا بیس, تو وہ سیکوئل ہے, ایس کیو ایل ہے. ٹھیک ہے, آگے کریں. اب آ جاتے ہیں فیلڈس کی طرف. ایک فیلڈ تو ہو گئی گرافک ڈیزائننگ کی, اس میں آپ لوگو بناتے ہیں, آئیکنس بناتے ہیں, اور زیادہ تر آج کل کینوا یوز ہو رہا ہے. اب اس فیلڈ کا میں کچھ پازیٹیو اور نیگیٹو بتا دیتا ہوں. اچھا, ایک تو چیز یہ جو آئیکنز ہیں, ٹھیک ہے پہلے زمانے میں بنایا کرتے تھے, لیکن اب کلائنٹ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں نا آئیکنز دو اور بہت سارے دو. آپ نے چلے ٹھیک ہے فائیور پہ اکاؤنٹ بنایا, آئیکن بنا کے دیں گے, آپ آئیکن بنا کے دیں گے وہ ریجیکٹ کر دیتا, آپ پھر بنا کے دیں گے آپ پھر ریجیکٹ کر دے گا. تو اب جو کلائنٹس ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمیں آئیکنس کے لیے ڈیولپر ڈیزائنرز کی ضرورت نہیں ہے, گرافک ڈیزائنر کی. ہم اے آئی کا ٹول یوز کریں گے اور وہ ایک ساتھ 100 آئیکنس بنا کے دے دے گا, تو ہمیں ضرورت کیا پڑی آئیکنس کسی سے بنوانے کی. اسی طرح یہ جو گرافکس ڈیزائننگ کی فیلڈ ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم تھوڑی سی زوال میں ہے. اے آئی آپ سے زیادہ جلدی اور زیادہ سستا کام کر سکتا ہے, تو اگر وہ جلدی اور سستا کام کر سکتا ہے تو کلائنٹ کو کیا ضرورت ہے ایک بندہ رکھنے کی. تو گرافک ڈیزائننگ کی فیلڈ ٹھیک ہے آپ کو آنی چاہیے, لیکن میں جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا آگے فیوچر میں اس ٹائم اس کی ورتھ بالکل ختم ہوتی جائے گی کیونکہ اے آئی سب کچھ پرفارم کر لے گا. اچھا, اگلی چیز ہوتی ہے ڈیسک ٹاپ ڈیولپمنٹ.
وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ انٹرنل کمپنی میں چل رہا ہوتا ہے. جس طرح پوائنٹ آف سیلز لگے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے ریسٹورنٹس میں اور اس طرح کی چیزیں, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سارا ڈیٹا اور سارا کچھ ہے وہ آپ کے ریسٹورنٹ کے اندر ہی رہے. آپ نے ویب سائٹ پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ انٹرنل کمپنی ہے, آپ اپنا ڈیٹا مس یوز بھی نہیں کرنا چاہ رہے کہ کسی اور کو مل جائے. تو ڈیسک ٹاپ ڈیولپمنٹ ابھی بھی چلتی ہے, اور وہ چلتی ہے آپ کی یہ جو سافٹ ویئرز ہیں جو انٹرنلی چل رہے ہوتے ہیں. ایگزامپل کے طور پہ پیپسی جو کمپنی ہے اس کے اندر جو سارا کا سارا سسٹم ہے وہ ڈیسک ٹاپ پہ چل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انٹرنلی چل رہا ہے, ہمیں کسی کو ڈیٹا دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ویب سائٹس ہوں اور اس میں ڈیٹا جانا چاہیے. تو ڈیسک ٹاپ ڈیولپمنٹ ابھی بھی موجود ہے, فیوچر میں ہو سکتا ہے یہ نہ موجود ہو کیونکہ یہ بڑی تیزی سے سوئچ ہو رہا ہے, لیکن ڈیسک ٹاپ ڈیولپمنٹ کی ڈیمانڈ ہے. اب یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے سی شارپ, جاوا, یا پھر میک والی سائڈ پہ ہیں تو آبجیکٹیو سی میں اور سوئفٹ میں. تو یہ ساری لینگویجز ہیں جو اس ٹائم یوز ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ فریم ورک جیسے بتایا ہوا ہے, فریم ورک یہ ہوتا ہے کہ کسی کو فریم ورک کا پتہ ہے؟ یہ سارے سو رہے ہیں, کسی کو پتہ ہے فریم ورک کا؟ اچھا, کسی کو نہیں. اچھا, فریم ورک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک لینگویج ہے سی شارپ فار ایگزامپل, یا کوئی بھی لینگویج ہے. اب آپ شروع سے لکھنا شروع کریں گے, ایک لاگ ان کرنا ہوتا ہے بندے نے, ٹھیک ہے, ایک سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے شروع میں. اب لاگ ان اور سیکیورٹی آپ شروع سے لکھنا شروع کریں گے؟ نہیں, وہ تو 1000 دفعہ لوگ لکھ چکے ہیں. فریم ورک ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں یہ ساری چیزیں پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں. آپ کو فریم ورک بتاتا ہے کہ آپ نے کون سا کوڈ کہاں لکھنا ہے. آپ کہیں بھی نہیں لکھ سکتے, جہاں دل چاہے آپ نے کلاسز بنا دی, جہاں دل چاہے آپ نے ماڈلس بنا دی, ایسا نہیں ہوگا. فریم ورک اپنے فولڈرز اپنی ساری چیزیں دے گا, لینگویج وہی ہوتی ہے, سب کچھ وہی ہوتا ہے, جسٹ وہ ایک آپ کو آرکیٹیکچر دیتا ہے کہ آپ نے کہاں کیا لکھنا ہے. ہم جو پروجیکٹس بناتے ہیں وہ فریم ورک پہ بناتے ہیں, یعنی کہ ہم نے اگر کوئی بھی بنانا ہے, پائتھن کا پروجیکٹ بنانا ہے, تو ہم جا کے اس کا ڈھونڈتے ہیں کہ اس کا کوئی بوائلر پلیٹ, کوئی فریم ورک موجود ہے. اگر وہ موجود ہے تو ڈیولپمنٹ وہاں سے شروع ہوگی. اگر آپ کوئی فائنل ایئر پروجیکٹ یا کچھ بنا رہے ہیں تو آپ ڈائریکٹ اس کی ڈیولپمنٹ نہ شروع کر دیں, آپ کسی فریم ورک کو یوز کریں, آپ کے لیے وہ آسانی ہوگی, وہ فریم ورک سمجھنا اور سب کچھ وہ آپ کا بینیفیشیل ہوگا. اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹولز ہیں, ویژول اسٹوڈیو, ایکس کوڈ ہے, آگے چلیں, یہ ڈیولپمنٹ ٹولز ہیں. اچھا, اب آ جاتا ہے ویب ڈیزائن. ویب ڈیزائن ہمارا اڈوب ایکس ٹی, فگما, اسکیچ میک والی سائڈ پہ, ایپل والی سائڈ پہ, اور جو اس ٹائم جو سب سے مشہور ہے وہ فگما ہے. میں یہ بتا دوں یہ جو آخری ہے بیلسامک, یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ شروع میں کوئی کلائنٹ کہتا ہے یار یہ پروجیکٹ آپ نے کرنا ہے, مجھے نا ایک سمری دو, ایک پرپوزل دو. اب پرپوزل میں وہ ڈیزائن کہتا ہے کہ مجھے آئیڈیا دو کہ وہ ڈیزائن کیسا ہوگا. تو بیلسامک میں آپ جسٹ ڈبے بنا کے کہ یہ دیکھیں جی یہاں بٹن ہوگا, کلر شلر کوئی نہیں ڈالتے, جسٹ آپ ڈبے بنا لیتے ہیں کہ یہ یہاں ہوگا, یہاں بٹن دبے گا تو یہ اگلی اسکرین آ جائے گی اور یوں اگلی اسکرین آ جائے گی. یہ ہم شروع میں پرپوزل کے لیے یا کلائنٹ کو ایک جنرل آئیڈیا دینے کے لیے یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ویب ڈیزائن, یعنی کہ ویب ڈیزائنر ہی کر رہا ہوتا ہے, یو آئی یو ایکس والا, اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح کا جو ویب سائٹ ہے یا موبائل ایپ ہے وہ بنانی ہے, ڈیسک ٹاپ ایپ. اس ٹائم جو سب سے زیادہ یوز ہو رہا ہے وہ فگما یوز ہو رہا ہے. تو اب جو ویب ڈیزائنر ہے, ویب ڈیزائننگ کی فیلڈ اگین اے آئی نے ٹف ٹائم دیا ہوا ہے لیکن ابھی نہیں دیا ہوا, کیونکہ ایک ہیومن مائنڈ ڈفرینٹ طریقے سے کچھ اور کریٹ کر سکتا ہے. اے آئی وہی کریٹ کر سکتا ہے جو آج تک لوگوں نے بنائی ہے. اگر آپ تھوڑا سا ڈفرینٹ کریٹ کرنے لگ جائیں تو وہ اے آئی کے لیے مشکل ہو جائے گا, اسے بتانا پڑے گا کہ یار یہ ابھی اسٹارٹ کا بٹن ادھر تھا ونڈوز پہ, اب ادھر کر دو. تو اس ٹائم یہ فیلڈ رننگ میں, اور ویب ڈیزائنر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایپ شروع ہونے والی ہے تو اس کو یوزر جو کلائنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ آپ اس کا ڈیزائن بنائیں کہ یہ دکھنے میں کیسی ہوگی. تو ویب ڈیزائنر ایک ایک اسکرینس بتاتا ہے, اس میں ایروز لگاتا ہے کہ یہ اسکرین پہلے کھلے گی, اس کے بعد یہ کھلے گی, یہ کھلے گی, اور اس کے ساتھ تھوڑی سی ڈسکرپشن بھی دیتا ہے تاکہ ہم جو ڈیولپرز ہیں وہ اس کو دیکھ کے اپنی یو آئی بنا سکیں. اور جو ہمارا فگما ہوتا ہے اس میں ایگزیکٹ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی وڈتھ ہے, کتنی ہائٹ ہے, وہ اتنی ڈیٹیل ہونی چاہیے کہ آپ کبھی بھی اس کو اٹھا کے جو ڈیولپر ہے وہ اسے بنا سکے. وہیں سے ڈیولپر جو ہے وہ گرافکس اٹھاتا ہے, وہیں سے وہ کلرز اٹھاتا ہے, آئکنس اٹھاتا ہے. تو ڈیولپر کا ویب ڈیزائنر کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. آگے چلیں. اچھا, اب آگے ویب ڈیولپمنٹ. آپ لوگوں کو ویب ڈیولپمنٹ کے لیے ایچ ٹی ایم ایل اور سی ایس ایس تو بیس ہے, اور اے آئی بہت اچھی لکھتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایچ ٹی ایم ایل والا کام بھی اب آہستہ آہستہ اگلے 1-2 سال میں ٹھنڈا ہونے والا ہے. لیکن سی ایس ایس جو آپ ویب سائٹ بناتے ہیں, رسپانسو
رسپانسو ڈیزائن کیا ہوتا ہے؟ رسپانسو ڈیزائن یہ ہوتا ہے کہ آپ براؤزر میں جو ویب سائٹ ہے اس کو چھوٹا یا بڑا کر رہے ہوتے ہیں اسکرین پہ تو وہ چھوٹی ہوتی جاتی ہے, موبائل پہ کھولیں تو موبائل کا ویو صحیح آ رہا ہوتا ہے, اور اگر آپ بڑی اسکرین پہ کھولیں تو وہاں بھی صحیح آ رہا ہوتا ہے. سی ایس ایس کو یوز کرتے ہوئے یا بوٹ اسٹریپ کو یوز کرتے ہوئے آپ ایک رسپانسو ڈیزائن بناتے ہیں, اور یہ ہوتا ہے ویب ڈیولپر کا کام, ڈیزائنر کا نہیں, ڈیولپر کا کام ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جاوا اسکرپٹ میں بتا چکا ہوں, ASP.NET یہ مائکروسافٹ کی ہے جس میں وہ ویب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ میں اب آپ کو اسپرنگ جاوا والی سائڈ پہ آ جاتی ہے. ورڈ پریس آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جسٹ ایک کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے. ورڈ پریس کا پتہ ہے کسی کو؟ ایک کو پتہ ہے بس, چلے. اچھا, اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں ریئیکٹ نوڈ. آج تک جاوا اسکرپٹ جو ہے وہ چلتی رہی ہے ہماری ویب پہ, براؤزر صرف سمجھ سکتا تھا, لیکن اب ہمارے جو ہم ڈیسک ٹاپ پہ اپنے کمپیوٹر میں ڈیولپمنٹ کرتے ہیں وہ بھی جاوا اسکرپٹ پہ کر سکتے ہیں, کیونکہ گوگل نے ایک چیز نکالی تھی نوڈ جے ایس. نوڈ جے ایس یہ اس نے بنایا کہ جاوا اسکرپٹ آپ کے سسٹم پہ بھی کمپائل ہو سکے. اب جب انہوں نے یہ بنا لیا تو پھر ٹیکنالوجیز آنے لگ گئیں. پھر اس کے اوپر بنی اینگولر. اینگولر سب سے زیادہ وائرل ہو گئی ایک دم, کیونکہ اس سے پہلے جاوا اسکرپٹ اور جے کیوری میں کوڈ لکھا جاتا تھا, پھر آ گئی اینگولر. اب یہ مشہور کیوں ہوئی؟ مشہور اس لیے ہوئی کہ جتنی بھی لینگویجز ہیں, جتنی بھی ویب ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, اگر ہم پیج ریفریش کریں تو آپ کا ڈیٹا ضائع ہو جاتا ہے اگر اس کی اسٹیٹ مینج نہ ہوئی ہوئی ہو. تو ہم تو یہ نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ اگلے پیج پہ جائیں اور پھر پچھلے پیج پہ جائیں تو آپ نے اگر کچھ لکھا ہوا ہے تو وہ ضائع نہ ہو. تو جو اینگولر جیسی لینگویجز آئی ہیں اس میں یہ ساری چیزیں مینج نہیں کرنی پڑتی تھی, وہ خود بخود آپ کا اگر کسی ویریبل کو کچھ اسائن کیا ہے تو خود بخود فرنٹ پہ وہ ڈسپلے ہو جاتا تھا ڈیزائننگ میں. یہاں سے اینگولر وائرل ہوئی. گوگل نے کیا کیا, اسے لگا کہ یہ بہت ہی مشہور ہو گئی ہے تو ہمیں نا اینگولر کو ایک اور ورژن بنانا چاہیے. انہوں نے نکالی اینگولر 2. وہ انہوں نے اتنی کمپلیکس نکال دی کہ وہ چل ہی نہیں سکی. جو ہم ڈیولپرز تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اس میں ڈیولپمنٹ کیسے کریں ایک دم سے, جس کی وجہ سے فیس بک نے نکالی ریئیکٹ. اب جب فیس بک نے ریئیکٹ نکالی تو وہ ایک لائبریری تھی اور وہ سمپل تھی. جب سمپل تھی تو وہ وہاں پہ اب ڈیولپمنٹ سارے ڈیولپرز ادھر موو ہو گئے. اینگولر کا آ گیا زوال. اس ٹائم سب سے مشہور جو ڈیولپمنٹ کا ٹول ہے وہ ریئیکٹ ہے. یہ نہیں کہ یہ میچور ہے سی شارپ جاوا کے مقابلے میں, لیکن اس ٹائم یہ سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے, کیونکہ کلائنٹس کو جو نان ٹیکنیکل ہوتے ہیں انہوں نے بھی نیٹ پہ پڑھ لیا ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹ نہ ریئیکٹ میں ہو رہی ہے. تو آپ ریئیکٹ میں اپنے اسکلز کو بڑھائیں. اور اب ریئیکٹ سے آگے میں بتاتا ہوں, اگین آ گیا فریم ورک. ریئیکٹ میں ڈیولپمنٹ کرنا ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے, لیکن ریئیکٹ کے آگے جو ہے نیکسٹ جے ایس فریم ورک ہے, یعنی کہ کوڈ کس جگہ پہ لکھنا ہے وہ آپ کو نیکسٹ جے ایس میں ملے گا. اور اسی طرح نوڈ جے ایس کے اوپر جو بیک اینڈ بنا ہوا ہے وہ بنتا ہے ایکسپریس جے ایس پہ یا نیسٹ جے ایس پہ. تو اگر آپ نے بیک اینڈ ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو یہ دو چیزیں آنی چاہیے. اگر آپ اس فیلڈ میں جا رہے ہیں تو آپ کو ریئیکٹ, نیکسٹ, اور دوسری طرف آپ کو ایکسپریس جے ایس یا نیسٹ, یہ دو ساری چیزیں آنی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا یہ ساری چیزیں آپ کو آ جائیں گی, لیکن ریئیکٹ اور آپ کو ایکسپریس جے ایس سمپل ہے وہ آنی چاہیے, کیونکہ آپ کو پورا سسٹم بنانا آنا چاہیے ویب سائٹ فرنٹ پہ اور بیک اینڈ پہ. لیکن اگر کوئی ہے بچہ جو بڑا تیز ہے اور وہ کہتا ہے مجھے یہ سب تو آتا ہے, مجھے آگے جانا ہے, تو آگے جانے کے لیے نیکسٹ اور نیسٹ یہ دو چیزیں آپ کو آنی چاہیے. اور اگر یہ کسی کو آتی ہیں تو آپ, یہ میں آپ کو آئیڈیا دے سکتا ہوں, اگر اس ٹائم کسی کو یہ آتی ہیں تو آپ جہاں اپلائی کریں گے وہاں پہ جاب آپ کے لیے تیار بیٹھی ہے. آئی ٹی کی فیلڈ میں یہ نہیں ہے, وہ لوگ کہتے ہیں سیچوریٹڈ مارکیٹ ہے, اس میں جگہ نہیں ہے. جگہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں جس کے لیے بندہ ہی نہیں چاہیے. اس ٹائم اس چیز کا بندہ اتنا چاہیے کہ وہ اگلا بندہ اپنی ڈیمانڈس پہ گیم کھیل رہا ہے. کسی کو یہ اگر آتا ہے تو اپنی سیلریاں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ہے مجھے آتی ہے, تو وہ اب ان لوگوں کے کلائنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس پہ چاہیے, وہ پیسے بھی دے رہے ہیں, تو اگلی کمپنیاں جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی یہ دو مجھے. اچھا آگے چلیں. اچھا اس کے بعد آگے موبائل ڈیولپمنٹ. موبائل ڈیولپمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ 2008 کے بعد یہ ایپل آیا تھا, ایپل کے آئی فون آیا تھا, اس پہ ڈیولپمنٹ شروع ہوئی. اور پھر دوسری طرف گوگل نے اینڈرائڈ نکالا. اس سے پہلے بہت سارے ہوتے تھے, نوکیا کا سمبوئس ہوتا تھا اور بہت سارے آپریٹنگ سسٹم ہوتے تھے, لیکن انہوں نے ایک ایسی چیز نکالی جو مختلف کمپنیاں اپنی ڈیوائس میں انسٹال کر سکتی ہیں. اب اینڈرائڈ اور آئی ایس کے علاوہ فلٹر اور ریئیکٹ. اب میں آپ کو کچھ چیزیں سمجھاتا ہوں.
اینڈرائڈ اور آئی او ایس کی ڈیولپمنٹ میں آپ کی اینڈرائڈ میں ڈیولپ کریں گے، پہلے جاوا میں ہوتی تھی، اب کوٹلن میں ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے. اور جو آپ کی آئی او ایس کی ڈیولپمنٹ ہے وہ پہلے آبجیکٹیو سی میں ہوتی تھی جو بہت مشکل ہوتی تھی، اور اب وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آپ کی سوئفٹ میں. ٹھیک ہے، اب یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں اپنی جگہ. اس سے آگے فلٹر اور ریئیکٹ نیٹو ہوا یہ کہ آپ کو ایک اینڈرائڈ کی الگ بنانی پڑتی ہے، آئی او ایس کی اپلیکیشن الگ بنانی پڑتی ہے. تو کلائنٹ جو ہے وہ کہتا ہے یار یہ اتنا میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، آپ اینڈرائڈ کی بنا رہے ہو پھر آئی او ایس کی بنا رہے ہو، مجھے تو دونوں کی چاہیے، جلدی چاہیے اور ایک ساتھ چاہیے. اس کے مقابلے میں ایک ٹیکنالوجی اس زمانے میں آئی تھی جو یہاں مینشن نہیں ہے، مائکروسافٹ نے نکالی تھی، زیمرین. وہ جب آئی تو ان کا یہ پہلے آئیڈیا تھا کہ زیمرین ایک ٹیکنالوجی ہوگی جو دونوں طرف بنائے گی. گڈ چل رہی تھی، لیکن مائکروسافٹ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپ ٹو ڈیٹ بہت سلو ہوتے ہیں. اس ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہوئے گوگل نے فلٹر نکالی اور فیس بک نے ریئیکٹ نیٹو نکالی. اب یہ دو ٹیکنالوجیز میں جب آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو ایپس دونوں جگہ ایک ساتھ بن رہی ہوتی ہیں، اینڈرائڈ آئی او ایس میں. اچھا یہ ذہن میں رکھیں، جس نے موبائل ڈیولپمنٹ میں جانا ہے اپنے پاس میک بک لیں. میک بک بڑا مہنگا اور خرچے والا کام ہے لیکن مجبوری ہے. آپ کی آئی او ایس کی کلائنٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ امریکہ میں آئی او ایس کی ڈیولپمنٹ یعنی کہ آئی فون کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور آپ نے ڈالرز میں کمانا ہے تو آپ کو آئی فون کی ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی. تو لیکن ایک اور چیز، آپ لوگ کہیں گے کہ ہم فلٹر یا ریئیکٹ نیٹو میں ڈیولپمنٹ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ تو دونوں ایپس بنا لیتی ہیں. ایسا نہیں ہے. ٹیکنالوجیز جو اس طرح کی ہیں وہ obsolete بھی ہو جاتی ہیں فیوچر میں، اور کلائنٹ کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ ٹیکنالوجی تھی اب ایک اور آ گئی ہے اور اس کا کیا کروں، یہ جو اتنی محنت کی ہے. تو کچھ کلائنٹس جو ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اینڈرائڈ آئی او ایس کور میں چاہیے ٹیکنالوجی. بے شک ٹائم زیادہ لگے لیکن ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کہ فیوچر میں ٹیکنالوجی obsolete ہو گئی ہے اور ہم اس پہ کام نہیں کر رہے. جو موبائل ڈیولپرس ہیں وہ ذہن میں رکھیں اینڈرائڈ یا آئی او ایس الگ الگ ڈیولپمنٹ کا نہ سوچیں، دونوں آنی چاہیے آپ لوگوں کو، یہی ڈیمانڈ ہے. اگین اگر آپ کو دونوں آتی ہیں تو آپ کی نوکری پکی ہے کیونکہ یہ ڈیمانڈ میں ہر کسی کو چاہیے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو اول تو آتی نہیں ہوتی، اگر آتی ہیں تو ایک آتی ہے اور ہلکی پھلکی آتی ہے. اگر آپ کہیں جا کے مینشن کرتے ہیں پروجیکٹس کیے ہوئے کہ مجھے اینڈرائڈ بھی آتی ہے اور آئی او ایس بھی آتی ہے تو آپ اپنی ڈیمانڈ پہ سیلری لے سکتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. اس ٹائم جس طرح میں نے اس طرف بتایا نیکسٹ اور نیکسٹ کا بتایا، اسی طرح یہاں پہ دونوں چیزیں آنی چاہیے آپ کو اور آپ بڑے مزے سے اس ٹائم اس پہ جا سکتے ہیں. کیونکہ ہوتا یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. ایک بندہ آیا وہ کہتا ہے مجھے اینڈرائڈ آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بہت اچھی آتی ہے. ایک طرف بندہ آیا وہ کہتا ہے مجھے اینڈرائڈ آئی او ایس آتی ہے لیکن نارمل آتی ہے. ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے یار اس کو ہم ٹرین کر لیں گے، اس کو ہم اچھا بنا لیں گے لیکن اس کو دونوں آتی ہیں، ہمارا فائدہ ہوگا. ابھی کلائنٹ اینڈرائڈ مانگ رہا ہے، کل کو کوئی اور پروجیکٹ آئے گا وہ آئی او ایس مانگے گا، تو ہم اس کو کیوں نہیں ہائر کر لیتے؟ یہ جس کو اینڈرائڈ آتی ہے اس کو رہنے دیتے ہیں. تو دونوں ٹیکنالوجی میں پنگا کریں. آپ موبائل ڈیولپرس ہوں گے اگر موبائل ڈیولپمنٹ کی ہے، آپ ٹیکنالوجی کے نہیں ہوں گے کہ صرف اینڈرائڈ یا آئی او ایس آتی ہے. اگلی. اچھا یہ ڈیٹا بیس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے یہ کافی کمپلیکس ہے، شاید آپ لوگوں کو یہ پسند نہ آئے کہ اس طرف جانا ہے. میں یہ بتا دوں کہ ہر بڑی کمپنی میں ایک بندہ یا دو بندہ چاہیے ہوتا ہے ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر، اور تیسرا اس کی سیلری بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن یہ بہت ہی ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ جو آپ فلموں میں دیکھتے ہیں جس کی ٹینڈ ہوئی بھی ہوتی ہے نارملی ویسے ہی ہوتے ہیں. تو جن کے ساتھ ہم نے کام کیا اس کی بھی ٹینڈی تھی، تو انگریزوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جو ہے یہ بہت پاورفل بندہ ہوتا ہے، اس کے پاس ہر بندے کا یوزر پاسورڈ ہوتا ہے. یہ بندہ جس کمپنی میں ہوتا ہے اس کو نکالنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس اتنی ساری انفارمیشن ہوتی ہے کہ اس کو کیسے نکالیں ہم. اس کے پاس تو جو چیف ٹیکنیکل آفیسر ہے یا کمپنی کا ٹاپ ہیڈ ہے اس کی بھی پاسورڈ اور سب کچھ ہے. تو یہ بندہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس طرف اگر کوئی جانا چاہے تو یاد رکھیں کہ آپ کو نا پھر پوری محنت کرنی پڑے گی کیونکہ کمپنیز میں ایک ہی چاہیے ہوتا ہے، ایک یا دو چاہیے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں چاہیے ہوتے. تو اس طرف جانے کے لیے میں آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں. ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس ہوتی ہے اور ایک دوسری ہوتی ہے نان ریلیشنل، اور نیچے میں بتاتا ہوں. ریلیشنل ڈیٹا بیسز آپ کی یوز ہوتی ہیں فائنانس میں کیونکہ آپ کا ڈیٹا فکس ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے پوائنٹ آف سیل بنانا ہے یا اس طرح کی چیزیں بنانی ہے جس میں ڈیبٹ اور کریڈٹ ہوگا یا اس طرح جو ہے وہ ریلیشنل ہے اور ساری زندگی ریلیشنل ہی چلتا رہا. پھر آئی نان ریلیشنل ڈیٹا بیسز. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو شروع میں اسٹرکچر نہیں پتا کہ آپ نے ڈیٹا بیس کا کیا بنانا ہے. اب فیوچر میں پتہ لگے کہ ایک نئی فیلڈ آ گئی ہے یا آپ ایک بیک اپ بنا رہے ہیں اور آپ نہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی ڈیٹا بیس کی ساری چیزیں ایک بیک اپ میں رکھیں، تو اس کو ایس کیو ایل میں کیوں رکھنا ہے؟ آپ اسے نو ایس کیو ایل میں رکھیں اور جیسن فارمیٹ میں جیسا چاہیں ویسے رکھ لیں. جیسن فارمیٹ اس طرح ہے کہ
آپ کے پاس 3 آپشن ہوتے تھے, یا تو آپ کسی ڈیٹا کو ٹیکسٹ میں رکھ لو, اب وہ ٹیکسٹ میں رکھو گے تو سمجھو گے کیسے. دوسرا پھر بعد میں آیا ایکس ایم ایل میں رکھو, ایکس ایم ایل میں ٹیگز ہوتے تھے اور وہ مینیج کرنا مشکل ہو جاتا تھا. پھر کسی نے نکالی جیسن ایک خاص سینٹیکس ہوتا ہے جس میں آپ ڈیٹا کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جیسن اس ٹائم لیٹسٹ چل رہا ہے. اچھا ایس کیو ایل اور نیو ایس کیو ایل. اچھا میں یہ بتا دوں کہ جو آپ کی ہے نا, اگر آپ کبھی گوگل کا بیک اپ لیں یا فیس بک کے وہاں ہوتا ہے کہ آپ یوزر کی نا جتنا بھی آج تک آپ نے یوز کیا اس کا ریکور ڈیٹا لیں, آپ کو الاؤ ہوتا ہے کہ ٹیک آؤٹ کریں, جو وہ سارا ڈیٹا ہے وہ سارا آپ کو جیسن میں ملے گا. اب کمپنیوں کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کا ڈیٹا ریلیشنل میں رکھیں, ہمیں کیا پتہ کل کو فیس بک میں ایک نئی فیلڈ آ گئی ہے, اب اس کے لیے وہ ریلیشنل ڈیٹا بیس میں ایک نیا کالم بنائیں گے, نہیں, وہ رکھیں گے نو ایس کیو ایل میں, تاکہ جتنی مرضی فیلڈ آتے رہیں, ہم نے کیا کرنا ہے وہ رکھتے جائیں اس میں, جیسن میں ایک ویریبل اور بڑھا دیں. ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ جو ہے یہ ہوتا ہے بہت بڑا ڈیٹا ہو جس میں, اگر آپ لوگوں نے نارملائزیشن پڑھی ہے, نارملی ہم نارملائزیشن 2 3 تک جاتے ہیں, 4 تک جاتے ہیں. جو ہمارا ڈیٹا ویئر ہاؤس ہوتا ہے اس میں ہم نارملائزیشن نہیں کرتے, ایک ہی ٹیبل بہت بڑا ہوتا ہے یا ایک, کیونکہ آپ نے اس کو بہت سپیڈ سے چلانا ہوتا ہے. اب اتنی سپیڈ سے چلانا ہے تو ریلیشن ڈیٹا بیس میں تو آپ کو جوائنس لگانے پڑ جائیں گے, تو اگر آپ کو جوائنس لگانے پڑیں گے تو وہ ڈیٹا ہو جائے گا سلو. تو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ میں بہت بڑا ڈیٹا ہوتا ہے اور اس سے آپ چیزیں پرفارم کرتے ہیں. یعنی کہ ٹیلی نور کا ڈیٹا, اور وہ چاہتے ہیں کہ بتائیں جی یہ رات کو 12 سے 3 کس ایج کے لوگ ہیں جو یوز کرتے ہیں نیٹ ورک. اب وہ جو بندہ ہوگا وہ جائے گا اس میں ڈیٹا مائننگ کرے گا, وہ سارا ڈیٹا نکالے گا, رپورٹس بنائے گا, اور وہ اتنے زیادہ ڈیٹا سے اینڈ ریزلٹ نکالے گا کہ یہ ایج کے لوگ ہیں اور انہوں نے یہ پیکج کیے ہوئے, ان کو آپ آفر کرائیں. تو یہ جو کام ہے یہ ڈیٹا ویئر ہاؤس والے کر رہے ہوتے ہیں, ڈیٹا مائننگ یہی ہے. اچھا انالیٹکس یہ ہے کہ آپ کو نا کمپنیوں میں جو آپ کے مینجمنٹ ہوتی ہے ٹاپ کی, وہ کہتی ہے مجھے رپورٹس دو کہ اس سال میں کیا ہوا ہے, کتنی سیل پرچیز ہوئی ہے, سارا کچھ کیا ہوا ہے. تو جو تھوڑا سا ڈیٹا ہوتا ہے وہ تو آپ رپورٹس بنا لیتے ہیں, لیکن جب بہت زیادہ ڈیٹا ہوتا ہے تو آپ کو پھر یوز کرنے پڑتے ہیں یہ سافٹ ویئر جو ٹیبلو اور پاور بی آئی ہے مائکروسافٹ کا. اس میں آپ ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کرتے ہیں اور آپ کو گراف اور چارٹس مل جاتے ہیں, اور آپ اس کو گرافس اور چارٹس اس ٹائم کسی بھی طرح کا بنوا سکتے ہیں. تو یہ بھی ڈیمانڈ میں ہے, لیکن یہ فیلڈ آ جاتی ہے اس طرف ڈیٹا بیس والی سائڈ پہ. اگر کسی کا مائنڈ بہت زیادہ ڈیٹا اورینٹیڈ ہے تو یہ ایک فیلڈ ہے. اس کا میرے خیال سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی سرٹیفکیشن ڈھونڈ لیں, اور وہ سرٹیفکیشن اگر آپ اپنے ریزیومے پہ وہ سرٹیفکیشن مینشن کریں گے ایون کہ فری لانسنگ میں, تو وہ آپ کے کام آ سکتی ہے, کیونکہ نیو بندے تو چاہیے ہوتے ہیں کبھی نہ کبھی. اگلی گیم ڈیزائننگ. اچھا گیم ڈیزائننگ کی مارکیٹ ابھی پاکستان میں سلو ہے, چلے گی آگے جا کے, لیکن اس کا یہ ہے کہ ایک تو ہو گیا گیم ڈیزائنر, یہ ہوتا ہے جو ماڈلز بناتا ہے, جو آپ کے کریکٹرز ہوتے ہیں گیمز میں وہ گیم ڈیزائنر بناتا ہے. تو 3D اینیمیشن ماڈلر یہی ٹول یوز کرتے ہیں, 3D اینیمیشن. اور گیم کس میں بنتی ہے, نارملی یونٹی اور انریل میں بنتی ہے. اب یہ جو ہماری زیادہ تر گیمز ہیں یہ یونٹی, انریل یا ایک کرائے انجن ہے. گیمز کون کھیلتا ہے, بس اتنے کم گیم کھیلنے والے ہیں. تو وہ جو آپ کی گیمز ہیں وہ آپ دیکھیے گا شروع میں یونٹی لکھا آ جاتا ہے, تو وہ گیمز اس میں بنتی ہیں. اب جو گیم کی سائڈ پہ جانا چاہ رہا ہے اسے کچھ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. گیم کا جو ماڈلز بنانے والا بندہ ہے وہ اگر موجود نہیں ہے تو گیم پھر آپ جو نیٹ پہ ماڈلز پڑے ہوئے ہیں اسی سے ہی بنائیں گے جو پہلے سے موجود ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ ماڈلز پہلے سے بنے ہوئے ماڈلز کے ساتھ گیم بنائیں گے تو وہ گیم ویسی ہوگی جیسے کسی اور نے بھی بنائی ہوئی ہے وہی ماڈلز لے کے. ٹھیک ہے آپ بنا سکتے ہیں, لیکن بہتر ہوگا کہ ایک ماڈل بنانے والا بھی بندہ ساتھ میں ہو آپ کے. دوسری طرف پھر آگے اگلی اسکرین کریں, گیم ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے. اب یونٹی سی شارپ میں ہوتی ہے, یعنی کہ مائکروسافٹ کی ٹیکنالوجی ہے یونٹی. تو یونٹی میں ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے آپ کو سی شارپ آنی چاہیے, اس ویژول اسٹوڈیو میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. انریل سی پلس پلس میں ہے جن کو شوق ہے, لیکن اصل میں وہ اوپر اس کے نا ایڈیٹر بہت اچھا ہے, تو اس سے بھی گیم کافی حد تک آپ بنا سکتے ہیں. اور یہ کچھ اور بھی انجنس ہیں. اچھا اب گیم ڈیولپمنٹ کی میں ایک اور چیز بتا دوں. اس ٹائم جو پاکستان کی مارکیٹ ہے, پاکستان کی مارکیٹ میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ کسی کمپنی میں جاتے ہیں, گیم کی ایک یہ سائیکی ہوتی ہے کہ وہ گیم نہ زیادہ عرصہ نہیں چلتی. گیم ریلیز ہوئی, گیم بوم کی, اور بچوں نے انسٹال کر دی, اب وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک اور گیم ہونی چاہیے, یا وہ گیم چھوڑ دیتے ہیں. جو ہماری پاکستانی مارکیٹ ہے یا وہ جو باہر کے بھی کلائنٹس ہیں, وہ جو گیم ڈیولپرز ہیں اس سے پر منتھ ایک گیم مانگ رہے ہوتے ہیں.
اب جو پریشر ہوتا ہے ہر مہینے ایک نیو گیم نکالنا, آپ ایک گیم بناتے ہیں, اس کو پھر موڈیفائی کر کر کے ایک اور گیم بناتے ہیں, آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کوئی گیم وائرل ہو اور اسی سے ہی ریونیو ہے. لیکن ایڈس کا ریونیو گیم میں بہت اچھا ہے. اگر کوئی گھر بیٹھ کے گیم بناتا ہے اور وہ 30 سیکنڈز کی ایڈ لگاتا ہے کسی ایسے سینیریو میں کہ وہ دیکھے بچہ, تو وہ ہے صحیح ریونیو جو پاکستان میں آپ کما سکتے ہیں. اور ایک چیز ذہن میں رکھیں, اگر پاکستان میں ایڈ چل رہے ہیں تو وہ 1000 امپریشن میں شاید $0.34 ہے, لیکن اگر یہ گیم امریکہ میں چل رہی ہے تو آپ کو $1.5 مل سکتا ہے 1000 امپریشنز پہ, جو کہ بہت اچھا ہے. تو اگر آپ واقعی ریونیو کمانا چاہ رہے ہیں ایڈس کے تھرو تو پھر آپ کو گیم ڈیولپمنٹ میں آنا چاہیے گا. لیکن لوکل مارکیٹ لاہور میں ہیں کمپنیاں, لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ بہت فاسٹ پیس ہوتی ہیں. آپ جس طرح سوچ رہے ہیں کہ بڑی سلو اور اسٹڈی گیم بنا لی ہے, وہاں پہ بہت تیزی سے آپ کو بہت ساری گیمیں بنانی پڑتی ہیں اگر وہ چھوٹے لیول کی ہے. بڑے لیول کی جو کمپنی ہے وہ آپ کو گیم کی بجائے ورچوئل ریالٹی وغیرہ کی طرف لے جاتی ہیں. ان کے جو بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں جو گاڑیوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, جو ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کو دیکھنے میں اور اس طرح, وہ فیلڈ بھی یہ گیم والے کے پاس ہی آتی ہے. اگلا, اچھا یہ ایک اور فیلڈ ہے سافٹ ویئر ٹیسٹنگ, اس کو ہم کوالٹی انشورنس کہتے ہیں. یہ ہر کمپنی میں چاہیے ہوتے ہیں. اگر 5 6 8 ڈیولپر ہیں تو ایک کوالٹی انشورنس کا بندہ چاہیے ہوتا ہے. اور جن کو کیڑے نکالنے کا زیادہ شوق ہے وہ بہت اچھی فیلڈ ہے ان کے لیے. اچھا اب یہ فیلڈ جو ہے وہ ایک مینول ٹیسٹنگ ہوتی ہے, جس طرح کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اسموک ٹیسٹنگ. اسموک ٹیسٹنگ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کا ڈیولپر کوئی ریلیز دینے لگا ہوتا ہے پروڈکشن پہ, تو جسٹ بیسک فلو کو ٹیسٹ کرتا ہے کوالٹی انشورنس والا. یعنی کہ اگر آپ کا ہے daraz.pk اور ایک ڈیولپر نے کوئی نئی چینجز امپلیمنٹ کی ہیں, تو اسموک ٹیسٹ والا بندہ دیکھتا ہے کہ یوزر بن رہا ہے اور کیا آئٹمس ایڈ ہو کے کارٹ میں جا رہی ہیں اور بائی کر رہا ہے. اگر یہ کر رہا ہے تو اس کو اسموک ٹیسٹنگ کہتے ہیں. ہر دفعہ کوالٹی انشورنس والا بندہ اسموک ٹیسٹنگ کرتا ہے ریلیز سے پہلے. اس کے علاوہ وہ مینول ٹیسٹنگ کر رہا ہوتا ہے. مینول یعنی کہ ہوتا یہ ہے کہ جو ڈیولپر ہے اس کو کام ملتا ہے اور وہ ایک جگہ پہ جا کے وہ کام کر دیتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک جگہ پہ تو کر دیتا ہے, اس کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ دوسری جگہ پہ جا کے کچھ خراب ہونے لگا ہے جس طرح میں نے یہ کام کیا. یہاں پہ انوالو ہو جاتا ہے کیو اے کا بندہ. کیو اے کو پروجیکٹ کی سب سے زیادہ نالج ہونی چاہیے, اور وہ پھر اس کو سارا گو تھرو کرتا ہے پروجیکٹ کو, اور اس کے بعد وہ ریلیز دیتا ہے. تو یہ کیو اے کی جابس ہوتی ہیں اور یہ ہر کمپنی میں ہوتی ہیں. اچھا اس میں مینول ہے اور آٹومیٹڈ بھی ہیں. جن کو میں جانتا ہوں شروع انہوں نے مینول سے کی تھی, لیکن پھر وہ آٹومیٹڈ انہوں نے سیکھی. آٹومیٹڈ کا یہ ہوتا ہے کہ خود بخود بٹنس دب کے اور وہ ساری کی ساری ٹیسٹنگ کر لے. اس کے لیے ہم جو ٹولز یوز کرتے ہیں وہ سیلینیم سب سے زیادہ مشہور ہے. تو کیو اے کو پروگرامنگ اتنی آنی چاہیے, یہ اتنی کمپلیکس نہیں ہوتی لیکن اتنی آنی چاہیے کہ وہ آٹومیٹ کر سکے بڑی کمپنی میں جانے کے لیے. اگر کسی کو سیلینیم آتی ہے, اگین آپ کی جاب پکی ہے. سیلینیم کسی کو آتی نہیں ہوتی, نام بھی نہیں پتہ ہوتا. اگر کیو اے کی طرف کوئی جا رہا ہے اور سیلینیم پوری آتی ہے تو آپ کو کسی بھی کمپنی میں جاب مل سکتی ہے کیو اے کی پوسٹ پہ. اچھا اس کے علاوہ یہ کافی سارے موبائل کی بھی ہے, اے پی ایم ہے, اور اس طرح نا بہت ساری کیو اے کی فیلڈز ہیں. اور جن کو میں جانتا ہوں وہ کافی آگے جا چکے ہیں, ہیڈ بن چکے ہیں. کیو اے کی فیلڈ میں کافی ابھی اسکوپ ہے. اے آئی مجھے نہیں پتا کب کیو اے کرنا شروع کرے گا, لیکن فی الحال تو کیو اے کی فیلڈ ہے. آگے, اچھا یہ وہ فیلڈ ہے جس میں شدید پیسے ہیں. جو ڈیولپس کا بندہ ہوتا ہے وہ آج کل چلا رہا ہوتا ہے. اچھا میں پہلے یہ بتا دوں, گیٹ اور گیٹ ہب ایک بیسک چیز ہیں, وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. کسی بھی کمپنی میں اگر آپ کو ان کے سوال کے جواب نہیں پتہ نا, تو وہ پہلے ہی کہیں گے کہ آپ رہنے ہی دیں. گیٹ میں برانچز بنانا, اگر آپ 4 لوگ آپس میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ گیٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں, اب اس کام میں 4 لوگوں نے اور کام کرنا ہے, ان کو الگ الگ ٹاسک مل گئے, تو ایک مین جو کام چل رہا ہے اس سے ایک برانچ بناتے ہیں اور آپ اپنا کام ادھر کرتے ہیں, اور آخر میں جا کے وہ کام آپ مین برانچ میں مرج کر دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے گیٹ کا کام. بڑی کمپنیوں میں آپ ایک کوڈ پہ کام نہیں کر سکتے. کون اینڈ میں جا کے کاپی پیسٹ کرے گا کہ 4 لائنیں اس نے یہاں چھیڑ دی ہیں اور میں نے یہاں کر دی ہیں, تو اب بیٹھ کے جی کوڈ سیٹ کرو 2 بندوں کا. تو گیٹ اور گیٹ میں برانچز بنانا, مرجنگ جو اینڈ میں مرج کرتے ہیں, اور اس میں ہسٹری ہوتی ہے. اچھا پل ریکویسٹ کیا ہوتا ہے اور کوڈ ریویو کیا ہوتا ہے. ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اینڈ میں گیٹ میں مرج کرنے سے پہلے ایک پل ریکویسٹ بناتے ہیں. ہمارے جو سینئر ہوتا ہے وہ پل ریکویسٹ دیکھتا ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم نے یہ ایکسیپٹ کرنی ہے کہ ریجیکٹ کرنی ہے. اگر آپ کے کوڈ میں کوئی مسئلہ ہے
تو وہ سینئر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا, اپروو کر دے گا, یا کوڈ کے اوپر جا کے کوئی لائنیں لکھ دے گا کہ یہاں پہ یہ مسئلہ آپ یہ فکس کریں, یا یہاں پہ یہ ہے یہ فکس کریں. یہ ہر کمپنی میں ہوتا ہے جس میں ملٹیپل لوگ کام کر رہے ہیں, تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. یہ بیسک نالج ہے, اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو سیکھ نہیں لیجیے گا, یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ گیٹ اپ ایکشنز, یہ پتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آٹومیٹڈ ڈپلائمنٹ ہو جاتی ہے گیٹ ہب کے ذریعے سے, تاکہ ڈپلائمنٹ کا ٹائم بچے. اور یہ کام ڈیو آپس والا کر رہا ہوتا ہے. جو اوپر والی چیزیں ہیں یہ ڈیولپر کے لیے ہیں, ویسے میں نے ڈیو آپس میں ڈال دیا لیکن یہ ڈیولپرس کے لیے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ڈاکر اور کیوبرنیٹس. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ہارڈ ویئر ہوتے ہیں. اب ایک ہارڈ ویئر میں انسٹال کیا اور دوسرے میں انسٹال کرنے لگے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ یہ ڈرائیور چاہیے وہ ڈرائیور چاہیے, تیسرے میں کرنے لگے ہیں پتہ چلا میک آ گیا, اس کو الگ ہی کہانی ڈلی ہوئی. اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے نکلا ڈاکر. ڈاکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں سافٹ ویئر انسٹال کر دیتے ہیں, جب سافٹ ویئر انسٹال ہو گیا اب آپ کسی بھی سسٹم پہ جا کے انسٹال کر سکتے ہیں. ڈاکر جہاں چلتا ہے وہاں پہ آپ وہ پیکج کریں گے اور وہ آپ کی اپلیکیشن چل جائے گی. اچھا, ڈاکر بھی ایک ایسی چیز ہے جس کی آپ کو نو ہاؤ ہونی چاہیے, بیسک آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ڈاکر کیا ہے. تو ڈاکر ان ڈیمانڈ ہے, یہ ٹائم بچاتا ہے. کبھی فار ایگزامپل آپ ایزیور میں کام کر رہے ہیں یا امیزون AWS میں کام کر رہے ہیں, اب ایک پروجیکٹ ادھر سے ادھر موو کرنا ہے, یا ہارڈ ویئر سوئچ ہو گیا ہے, تو دوبارہ سے کون بنائے گا؟ ڈاکر میں آپ ادھر ڈاکر پہ چلا رہے ہیں ادھر ڈاکر پہ چلا دیں, ہر جگہ آپ ڈاکر سپورٹ کرتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ اب آگئی پیسے والی چیز, کلاؤڈ پلیٹ فارم. امیزون اپنی ویب سائٹ پہ اور ایزیور اپنی ویب سائٹ پہ سرٹیفکیشنز دیتا ہے. یہ سرٹیفکیشنز آسان نہیں ہوتی اور یہ کافی آگے تک جاتی ہیں. سرٹیفکیشنز آپ دیکھیں, یہ میں پہلے بتا دوں آسان نہیں ہے. جس کا دماغ بہت چلتا ہے اس میں اگین گارنٹی, اس میں گارنٹی یہ ہے کہ آپ کو باہر جاب مل جائے گی. اگر آپ کے پاس امیزون AWS کی سرٹیفکیشنز ہیں 2 3 4 تو آپ کی سیلری آپ کے سارے دوستوں سے زیادہ ہوگی. لیکن یہ ڈیو آپس کی فیلڈ آسان نہیں ہوتی, آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی. اگر یوڈیمی پہ اس کا ٹیوٹوریل دیکھیں تو 60 گھنٹے کا ہے ایک سرٹیفکیشن کا, 40 سے 60 گھنٹے. یعنی کہ اگر آپ ساری سرٹیفکیشن کرنے بیٹھے تو آپ کو لگ جائیں گے کوئی 200 300 گھنٹے. لیکن اگر کسی میں ہمت ہے, میں اس کو بھی جانتا ہوں جس نے ڈگری نہیں کی ہوئی اور اس نے سرٹیفکیشن کر لی, اور اس سے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے ڈگری کا, اس سے سیدھا سرٹیفکیشن دیکھ کے ہی وہ جاب مل جاتی ہے. اور ان کو جاب بہت آرام سے آن لائن مل رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی دنیا میں ڈیمانڈ بہت ہے. اس ٹائم ساری چیزیں جو ڈپلائی ہوتی ہیں وہ یا تو امیزون میں ڈپلائی ہو رہی ہوتی ہیں AWS میں, یا ایزیور پہ ڈپلائی ہو رہی ہیں. ایزیور مائکروسافٹ کا اور امیزون کا AWS ہے, وہ آپ کو پتہ ہوگا. اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ڈیٹا بیسز ہوتی ہیں, ورچوئل مشینز ہوتی ہیں, اور اس طرح نا یہ ورڈز دیکھ کے آپ پریشان ہو جائیں گے. وہ آپ کو اگر اس طرف جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. ڈیو آپس کا اور کیا کام ہوتا ہے؟ ڈیو آپس کو سب سے پہلے پتہ لگنا چاہیے کہ ایپ میں کوئی مسئلہ آ گیا, کوئی چیز چلنا بند ہو گئی ہے, تو اس نے نا لاگس لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور مونیٹر کر رہا ہوتا ہے. ڈیو آپس کا ایک اور چیز ہے کہ اسے 24 گھنٹے اویلیبل ہونا پڑتا ہے. کبھی بھی ایپلیکیشن کریش ہو یا کچھ ہو تو سب سے پہلا رسپانس ڈیو آپس دیتا ہے. اور ڈیو آپس کیا کرتا ہے؟ فار ایگزامپل ایک ایپلیکیشن ایک سرور پہ کریش ہو گئی ہے تو ڈیو آپس فوراً یہ کرتا ہے کہ ایک پرانا ورژن ریلیز کر دیتا ہے, کیونکہ نئے والے ورژن میں تو مسئلہ آ رہا ہے. تو ڈیو آپس اس کو فکس کر دیتا ہے, لیکن بعد میں یہ چیز ڈیولپمنٹ پہ آ جاتی ہے. تو ڈیو آپس والا بندہ راتوں کو بھی جاگنا پڑ سکتا ہے, کبھی بھی جاگنا پڑ سکتا ہے اس کو, لیکن سیلریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. آگے چلیں. اچھا, یہ ہے ایک اور فیلڈ جس کو مینجمنٹ کا شوق ہوتا ہے. ہر کمپنی میں یا ہر ایک ٹیم کے پاس ایک پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے. یہ پروجیکٹ مینیجر ویسا نہیں ہوتا, یہ ٹیکنیکل ہوتا ہے. اس کو اگر آپ کو پتہ ہو, اسکرم آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہو, اس کو ایک نارمل جو بورڈ ہے وہ آنا چاہیے, جو ایک جیرا بورڈ یا ایجائل کا بورڈ ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ کے اسٹارٹ میں ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بیک لاگ میں چیزیں, اس کے بعد یہ ریویو میں ہے, ریویو کے بعد جو پروڈکٹ مینیجر ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یار یہ اب امپورٹنٹ ہے, اس کی پرائورٹی ہائی ہے, وہ آگے جا کے ڈیولپمنٹ میں پھینک دیتا ہے, وہ ڈیولپرس کے پاس آ جاتا ہے. پروجیکٹ جو مینجمنٹ ہے یا اسکرم ماسٹر ہے اس کو بہت ڈیٹیل میں لکھنا ہوتا ہے ایک ایک چیز, تاکہ ڈیولپر کوئی سوال نہ پوچھے. اسے تصویر لگانی ہوتی ہے, ایشوز بتانے ہوتے ہیں, ایگزیکٹ پن پوائنٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہے اسکرم ماسٹر. اور یہ ملتان میں تو نہیں, مجھے پتہ ہے اسلام آباد میں اس کی جابس ہیں, کمپنی کو چاہیے ہوتی ہیں جو پروجیکٹس بڑے ہوتے ہیں. اچھا, اب اسکرم ماسٹر کیا کرتا ہے؟ 14 دن کا اس کا وہ اسپرنٹ ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ 14 دن کا اسپرنٹ ہے, اسکرم ماسٹر روزانہ میٹنگ کرتا ہے, روزانہ پوچھتا ہے کہ کیا کیا سینیریو ہے, کسی کو کوئی ایشو ہے کوئی بتائے, اس کو سولو کرتا ہے. آپس میں 2 ڈیولپر کی کوئی نہیں بن رہی تو اس کو سولو کرتا ہے. تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ جاب ہے, لیکن اگین ہر کمپنی میں زیادہ نہیں چاہیے ہوتے ہیں.
اور ان کی سیلریاں ڈیولپر سے کم ہی ہوتی ہیں کیونکہ یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے کہ ان کو اگر نکال بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ریویو کرتے ہیں, ڈیلی میٹنگز کرتے ہیں اور اس طرح آگے. اچھا, اب یہ آنے لگا ہے ذرا بورنگ چیز, یہ آنے لگی ہے جس کو بہت ہی شوق ہے ڈیولپمنٹ کا. آپ لوگوں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کا کورس پڑھا ہوگا. اب ایک ہوتا ہے سافٹ ویئر آرکیٹیکٹ, یہ سب سے ہائی پوسٹ ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کی. نارملی یہ چیز ہم ڈیولپرز اینڈ میں کافی ایکسپیرینس کے بعد پہنچتے ہیں, لیکن مجھے اسلام آباد میں کمپنیاں پتہ ہیں جو ڈائریکٹ ہائرنگ کرتی ہیں اس چیز کے لیے کہ آرکیٹیکٹ ہمیں بنانا ہے. تو اس میں آپ کو کیا آنا چاہیے, اس میں جو آپ لوگ ڈائیگرامس بنا رہے ہوتے ہیں, کلاس ڈائیگرام اور یہ ساری ڈائیگرامس اپنے فائنل ایئر پروجیکٹ میں بنا رہے ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں سافٹ ویئر آرکیٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. سافٹ ویئر آرکیٹیکٹ کو سب سے زیادہ نالج ہونی چاہیے آپ کے سافٹ ویئر کو بنانے کی, اس کی ایکسپیرینس بھی بہت چاہیے ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے سافٹ ویئر آرکیٹیکٹ. اب اس میں آپ کو کچھ جلدی سے آرکیٹیکچر کے پیٹرنس بتا دیتا ہوں, یہ ان کے لیے جن کو زیادہ شوق ہے. اچھا, اس میں ہوتا ہے ایک ایم وی سی ہوتا ہے. آپ میں سے کسی نے ویب ڈیولپمنٹ کی ہو تو اس میں ماڈلس ہوتے ہیں, ویوز ہوتے ہیں اور کنٹرولر ہوتے ہیں. آپ کنٹرولر میں ساری چیزیں لکھتے ہیں اور ویو میں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ماڈل ہوتا ہے. سمپل سا ایم وی سی, 3 جگہوں پہ آپ سارا کا سارا کوڈ لکھتے ہیں. اب اس کے بعد آ جاتا ہے ایک 3 ٹیئر آرکیٹیکچر بھی ایسے ہی ہوتا ہے, ایم وی وی ایم اور سی کیو آر ایس. اب اس میں 2 چیزیں ہیں. ایم وی وی ایم ایک اور نکالا تھا مائکروسافٹ نے. ایم وی سی میں یہ ہوتا تھا ایک ماڈل ہے, ویو ہے, کنٹرولر ہے, لیکن ویو کو کنٹرولر سے ہینڈل کرنا بار بار یہ ایک ایکسٹرا بہت ہی کنٹرولر کے ساتھ بہت زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے. کیوں نہ ہم ویو ماڈل ایک بنا دیں جو ویو کی جو چیزیں مینیج کرنی ہے, یعنی کہ کوئی نام لکھا ہے وہ نام آگے پہنچانا یا پھر کوئی سمپل سی جو یو آئی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ سارا ویو ماڈل میں لکھ دیں. تو یہ سمپل سا ایک امپرووڈ آرکیٹیکچر تھا ایم وی سی کے مقابلے میں. اس کے بعد یہ میں آپ کو ایک دو اور بتا دیتا ہوں, تھوڑا سا ایڈوانس ہے. یہ ہے مونولیتھ آرکیٹیکچر اور مائکرو سروسز. یہ 2 چیزیں یہ ہیں. مونولیتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ہی پروجیکٹ ہوتا ہے اور آپ ساری ڈیولپمنٹ اس میں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا پروجیکٹ فیل ہوتا ہے تو آپ کو ری ڈپلائمنٹ کرنی پڑ سکتی ہے اور وہ اس میں 30 منٹ سے 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے. اتنی دیر آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ سافٹ ویئر ڈاؤن ہو. اس لیے جو بڑے پروجیکٹس ہو جاتے ہیں وہ مائکرو سروسز پہ چلے جاتے ہیں. پیمنٹ کا الگ پروجیکٹ ہوتا ہے, لاگنگ کا الگ پروجیکٹ ہوتا ہے اور سارے پروجیکٹس الگ الگ چلے جاتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ڈیولپرز پیمنٹ والے پیمنٹ کو ہی ہینڈل کر رہے ہیں. اگر پیمنٹ میں کوئی مسئلہ آیا تو وہ جو ڈیو آپس ہے وہ پروجیکٹ کو پرانے ورژن پہ لے جائے گا, لیکن پورا کو پورا سسٹم نہیں فیل ہوگا. صرف ایک پروجیکٹ فیل ہوا تھا اور یہ مینیج کرنا آسان ہو جاتا ہے, لیکن یہ صرف بڑی کمپنیوں یا بڑے پروجیکٹس میں ہوتا ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے, لیکن یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے سیکنڈ لائن میں آپ کو انٹرسٹ ہوگا ویسے, جو پہلی ہے. اچھا, یہ کچھ ڈیزائن پرنسپل ہیں. اچھا, یہ وہ چیزیں ہیں جو میں چاہوں گا کہ آپ کو ٹیچرز پڑھائیں یا آپ لوگ خود سیکھو. یہ ایک سمپل سی چیزیں جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ڈیزائن پرنسپلس, یہ آپ لوگوں سے ہم لوگ انٹرویو میں جلدی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو ڈیزائن پرنسپلس پتہ ہیں. نارملی زیادہ تر کو نہیں پتہ ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بچہ انٹرویو میں بہت اچھا پرفارم کر رہا ہوتا ہے تو پھر ہم کمپلیکس انٹرویو پوچھنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ اس نے سیلری زیادہ ڈیمانڈ کر دینی ہے. اگر سیلری زیادہ ڈیمانڈ کر دینی ہے تو ہم نے اسے اینڈ ٹو اینڈ انٹرویو لینا ہے. وہاں پہ جب ایک حد تک وہ پروگرامنگ کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو پھر ہم ڈیزائن پرنسپل اور ڈیزائن پیٹرنس پہ آ جاتے ہیں. اگر وہاں بھی وہ جواب دے دیتا ہے تو پھر اگر وہ سیلری ڈیمانڈ کرے گا تو ہمیں دینی پڑے گی اسے. تو یہ ڈیزائن پرنسپلس جو ہیں اس میں ہے کہ یہ سمپل آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آپ کوڈ بار بار رپیٹ نہ کریں, الگ فنکشنز بنائیں, ضرورت ہو سمپل رکھیں, زیادہ سائنس مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک کوڈ 4 لائنوں میں ہو رہا ہے اور آپ اس کو زبردستی 1 لائن میں کرنے کی کوشش کریں اس طرح کہ اگلے کو سمجھ ہی نہ آئے, تو آپ 1 لائن میں کرنے کی کوشش نہ کریں, 4 لائنوں میں رکھیں. ایزی ٹو ریڈ ہونا چاہیے کوڈ کسی بھی ڈیولپر کے لیے. یہ جو نئے سینٹیکس آ رہے ہوتے ہیں مسلسل, وہ 5-6 لائنوں کو 1 لائن میں کر دیتے ہیں, لیکن کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. وہ دیکھ کے بندہ لگا رہا ہوتا ہے کہ 1 لائن میں فور لوپ کیسے لگ گئی, اور آپ نا بریسز لگانا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ 1 لائن ہے. اس سے بڑی کنفیوژن ہوتی ہے. آپ اس کو چلنے دیں نارمل, ایزی ٹو ریڈیبل. اگر آپ کو کوئی چیز نہیں چاہیے, ایک چیز ہوتی ہے یار فیوچر میں مجھے چاہیے ہوگی, اس چیز میں ٹھیک ہے فریم ورک کافی ساری چیز پرووائڈ کر دیتا ہے, لیکن آپ کے نہ پلان میں ہے نہ ضرورت ہے ابھی, تو یہ فیوچر سوچنا کہ یہ چاہیے ہوگی اس کو آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, سسٹم کو ڈیوائڈ کریں. اچھا, اوپ کی ایک چیز ہے, انہیریٹنس آپ کو پڑھائی جاتی ہے.
لیکن ہم لوگ انہیریٹنس کو اوائڈ کرتے ہیں. انہیریٹنس لانگ ٹرم میں پھنس جاتی ہے پروجیکٹ میں. آپ کمپوزیشن یوز کریں گے, اور کمپوزیشن ہوتی ہے کہ آپ اپنے دوسری کلاس کے آبجیکٹ کو لے جاتے ہیں اپنی کلاس کے اندر اور اس کو یوز کرتے ہیں. تو آپ لوگ اس کو انہیریٹنس یوز ہوتی ہے, میں یہ بتا دوں, لیکن ہم لوگ سمپل سے پروجیکٹس بنا رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ وہ نہیں کر رہے ہوتے کہ ریڈ کلر ہے, گرین کلر ہے, بلو کلر ہے. وہ ہوتا ہوگا, یا کار ہم بنا رہے ہیں یا پارٹس بنا رہے ہیں, ہم لوگ کے پروجیکٹس بہت ڈفرینٹ طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں. تو ہم لوگ کمپوزیشن میں جاتے ہیں. اگلی. اچھا, یہ اگین ڈیزائن پیٹرنس آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے. انٹرویو میں ایک ہاتھ پہ جا کے اگر لڑکا اچھا ہے تو ہم ڈیزائن پیٹرنس پہ چلے جاتے ہیں. ویسے یہ بڑی کمپنیوں میں ایک نارمل ہے, آپ سے بڑی کمپنیاں یہ سوال پوچھیں گی ہی پوچھیں گی. یونیورسٹی نہیں پڑھا رہی, آپ کو خود پڑھنا پڑے گا. اچھا, یہ کریشنل, اسٹرکچرل اور بیہیویئر ڈیزائن پیٹرن ہے. میں صرف ایک جلدی سے ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہ آپ کو نا جسٹ دو لائنیں آنی چاہیے. آپ جسٹ اگر ایکسپلین کر سکتے ہیں نا 2 لائنوں میں, تو سمجھے آپ نے بتا دیا. اس کی ڈیپتھ میں کوئی کمپنی نہیں جائے گی, اگر شرط ہے کہ آپ سینئر ڈیولپر ہیں. تو کریشنل ڈیزائن پیٹرن ہوتے ہیں, اگر آپ کوئی آبجیکٹ بنا رہے ہو تو وہ آبجیکٹ بنانے کے پیٹرنس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اس میں ہمارے پاس بلڈر ہے. بلڈر کیا ہوتا ہے کہ آپ 2 اسٹرنگ 2 اسپلٹ اس طرح کے فنکشن ڈاٹ لگا لگا کے چلاتے رہتے ہیں. وہ بلڈر پیٹرن کے تھرو چل رہا ہوتا ہے. اگر سنگلٹن یہ ہے کہ آپ ایک کلاس بناتے ہیں اور وہ کلاس کبھی بھی دوبارہ انیشلائز نہ ہو, ایک دفعہ زندگی میں اس کا آبجیکٹ بنے, تو وہ سنگلٹن پیٹرن ہوتا ہے. آپ اس کے کنسٹرکٹر کو پرائیویٹ بنا کے اس کے اندر ویریبل اسائن کرتے ہیں. یہ جو ڈیزائن پیٹرن ہے یہ بہت سارے مسئلے تھے سافٹ ویئر کی انڈسٹری میں, اور ان کو ایک ہی دفعہ ونس فار آل سالو کر دیا گیا ہے. اب ان چیزوں پہ دوبارہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں. اور آپ کے جو پروجیکٹس ہیں, آپ کا فریم ورک جو ہے وہ یہ ساری چیزیں یوز کر رہا ہوتا ہے. اسٹرکچرل پیٹرن ہوتے ہیں, پروکسی ہوتی ہے, اڈاپٹر ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرا انٹرفیس ہے, آپ کو پتہ ہے جیسا سوئچ ہوتا ہے, ایک دوسرا انٹرفیس ہے, آپ کا انٹرفیس ہے, اب ان دونوں کو کنیکٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے ہم لوگ اڈاپٹر پیٹرن یوز کرتے ہیں. ڈیکوریٹر یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے آج کل کی کلاسز میں. ریئیکٹ نیٹو وغیرہ میں آپ کلاس کے اوپر ایک جو بریکٹ میں چیز لکھتے ہیں وہ ڈیکوریٹر ہوتا ہے. اور بیہیویئر ڈیزائن پیٹرن میں ایک آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں آبزرور کی. فار ایگزامپل آپ کا پروجیکٹ میں ایک کلاس سے دوسری کلاس میں کوئی چیز کال کرنی ہے, لیکن آپس میں ریلیشن شپ نہیں ہے ان کا. اگر ریلیشن شپ نہیں ہے تو کیسے کال کریں گے؟ اس کے لیے آبزرور پیٹرن یوز ہوتا ہے. تو آبزرور پیٹرن سے آپ اس کو سبسکرائب کر دیتے ہیں ایک جگہ, اور ایک جگہ پبلش لکھ دیتے ہیں. اب آپ جب سبسکرائب اس کو سینڈ کریں گے تو جتنی جگہوں پہ بھی پبلش آپ نے کیا ہوا ہے یا سبسکرائب کیا ہوا ہے وہاں پہ وہ ہٹ ہو جائے گا. یہ چیز بہت یوز ہوتی ہے کیونکہ آپ کچھ کلاسز میں آپس میں کنیکشن نہیں کر سکتے. آپ آبجیکٹ ہر کسی کا ایک دوسری کی جگہ نہیں بنا سکتے, کہیں بنتا بھی نہیں ہے. آگے. اچھا, ایک اور سالڈ پیٹرنز ہوتے ہیں, اس کو رہنے دیتے ہیں, آگے چلیں. یہ آپ کو جسٹ پتہ ہونے چاہیے. ایک اگلا. اچھا, اب آگی اے آئی اور ایم ایل. اچھا, یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں, جو ہمارے پاس کلائنٹس آ رہے ہوتے ہیں وہ کلائنٹس ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اے آئی ٹول یوز کریں, ہمیں یہ جو 4 گھنٹے یا 10 گھنٹے کا کام ہے یہ ہمیں 2 گھنٹے میں چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اے آئی سب کچھ بنا دیتی ہے. کلائنٹس بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اے آئی, چیٹ جی پی ٹی, ان سب کو یوز کرو. لیکن اگر آپ لوگ اپنے پروجیکٹ چیٹ جی پی ٹی سے بنوائیں گے تو انٹرویو کلیئر نہیں کر پائیں گے. انٹرویو میں آپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ چیٹ جی پی ٹی نے بنایا. آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسے بنا ہے. انٹرویو کے بعد آپ جتنا مرضی چیٹ جی پی ٹی یوز کریں, آپ کمپنی میں ہائر ہو جائیں ایک دفعہ, اس کے بعد خود آپ سے ڈیمانڈ کریں گے آپ چیٹ جی پی ٹی یوز کریں تاکہ آپ اچھا کوڈ لکھیں اور جلدی لکھیں. تو کلائنٹس اس ٹائم ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تو ہمیں بھی کرنا پڑے گا. اب چیٹ جی پی ٹی کا نقصان یہ ہے کہ ایک کمپنی میں اگر 10 ڈیولپرز ہوتے تھے تو اب ان کو 2 یا 3 چاہیے. یعنی کہ چیٹ جی پی ٹی کے آنے سے کمپنیوں میں جو ڈیولپرز چاہیے ان کی تعداد کم ہونے لگی ہے. یہ ایک نقصان ہوا ہے چیٹ جی پی ٹی کا. لیکن ابھی تک یہ اتنے لیول پہ امپیکٹ نہیں ہوا. جب تک آپ لوگ جا رہے ہیں سافٹ ویئر انڈسٹری میں تب تک یہ امپیکٹ نہیں ہوگا. لیکن اگلے 2 سال میں اس کا امپیکٹ بہت اسٹرانگ آنے لگا ہے کہ سافٹ ویئر انڈسٹری تھوڑی سی ہلے گی, کہ سپلائی اور ڈیمانڈ ہل جائے گی کہ اب آپ کو کم بندے چاہیے کمپنی میں. اور یہ ہو بھی رہا ہے. امیزون, مائیکروسافٹ, گوگل سب نے بہت زیادہ ڈاؤن سائزنگ کی ہے. جو بندے نہیں چاہیے اور سافٹ ویئر کر لیتا ہے, یا پھر گاڑی بنانے میں اگر آٹومیٹک گاڑی بن سکتی ہے, بندے نہیں چاہیے, تو وہ ڈاؤن سائزنگ ہو جاتی ہے, وہ نکال دیتے ہیں لوگ. آپ کو چیٹ جی پی ٹی کا بتا دیا. اچھا, اب ہے مشین لرننگ. ہوتا یہ ہے کہ مشین لرننگ, ڈیٹا سائنس. اچھا, ڈیٹا سائنٹسٹ کیا کر رہا ہوتا ہے, آپ کے پاس بہت سارا ڈیٹا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اب پروجیکٹ آیا فزیو تھراپی کا, انہوں نے کہا کہ ہم نا آپ جب یہ گردن یوں کریں تو آپ کے نا آٹومیٹکلی کاؤنٹ ہو جانا چاہیے لیفٹ اور رائٹ.
اب یہ پروجیکٹ آ گیا. اب یہ پروجیکٹ یا تو ہم میتھ سے کریں کہ جب ادھر ہو تو وہ کیلکولیشن کرے, لیکن یہ بہت مشکل ہے. ہر بندہ کیمرہ دور رکھ سکتے ہیں, قریب رکھ سکتے ہیں, بندوں کی شکلیں مختلف ہیں, سب کچھ ہیں. اب انوالو ہو گیا ہمارے پاس یہ چیز. ڈیٹا سائنٹسٹ میں یہ ہے کہ آپ کو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے. اب یہاں پہ تو میں ڈیولپر ہوں تو میں سمپل رکھوں گا, ویسے یہ بہت بڑی فیلڈ ہے. اب کیا ہے, مجھے بہت ساری امیجز چاہیے, مجھے 200-400 امیجز چاہیے لوگوں کی جس میں وہ سر لیفٹ اور رائٹ کر رہے ہیں, تاکہ میں اپنا پروجیکٹ ٹرین کر سکوں. تو مجھے ملی ڈیٹا سائنٹسٹ سے امیجز. یہ میں نے ایگزامپل آسان دی ہے, امیجز نہیں ہوتی, وہ بہت زیادہ ڈیٹا پہ کھیل رہے ہوتے ہیں اور وہ لاکھوں میں ہوتا ہے. جب ان سے ہمیں یہ مل گیا ڈیٹا, پھر آ جاتے ہیں ہاں مشین لرننگ انجینئر کی طرف. اچھا, اب وہ کیا کر رہا ہے, وہ ماڈل ٹرین کر رہا ہے. آپ کے پاس جو امیجز ہیں وہ آپ سافٹ ویئر میں ڈال کے آپ کون سا ماڈل یوز کریں گے. ایک مشین لرننگ والے بندے کو ماڈلز پتہ ہونے چاہیے کہ کس ماڈل سے کیا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وہاں جا کے ماڈلز بنانے پڑ جائیں گے, میتھ انوالو ہو جائے گی. یہ بھی ایک فیلڈ ہے, اس کی بہت ڈیمانڈ ہے اگر آپ کی میتھ اچھی ہے. لیکن ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے, کلائنٹس آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے. اب بہت سارے ماڈلز پہلے سے بنے ہوئے ہیں اور اس سے یہ کام ہو جاتا ہے. آپ کو ماڈلز کا نام, کس ماڈل سے کیا ہوتا ہے, ایل ایل ایم ہے کون سا ماڈل ہے, ویژن کا کون سا ماڈل ہے, جو آپ کو اگر یونیورسٹی میں پڑھائے جا رہے ہیں ماڈلز وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ اس کی میتھ رٹی ہوئی ہو آپ نے. میتھ والی فیلڈ اپنی جگہ ہے, اس کی بہت ڈیمانڈ ہے اس ٹائم. اگر آپ ماڈلز بنا سکتے ہیں خود تو اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. اپ ورک پہ یہ جابز آتی ہیں اور کوئی بڈ بھی نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ کسی کو آتا ہی نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی آتا ہے کہ یہ کریں اور ہمیں پتہ ہے یہ ماڈل موجود ہے, آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے, یہ تو ماڈل موجود ہے, میں نیٹ پہ سرچ کرتا ہوں, یہ مجھے ماڈل مل گیا. وہ کہہ رہا ہے کہ جاوا, سی شارپ یا پائتھون ٹیکنالوجی یوز کرو. پائتھون میں آپ نے نیٹ پہ سرچ کیا, وہ ماڈل لگایا, اس کو ان پٹ دی, آؤٹ پٹ مل رہی ہے. کلائنٹ کو کہا یہ لو جی, یہ ہو گیا تمہارا $2000 کا کام. اب آپ کو یہ کام ضرور آنا چاہیے. اب اس کے لیے کیا ہے, پائتھون اور آر کو رہنے دیں, مشہور ہوگی بعد میں. پائتھون آپ کو آنی چاہیے, ضروری نہیں ہے کہ پوری پروگرامنگ آنی چاہیے, لیکن ان کو یوز کرنا آنا چاہیے. ٹینسر فلو اور پائی ٹارچ. اچھا, پائتھون میں ڈائریکٹ جب آپ نے سافٹ ویئر میں امپلیمنٹ کرنا ہے یا موبائل ایپ میں امپلیمنٹ کرنا ہے تو آپ ڈائریکٹ پائتھون کا کوڈ نہیں چلا رہے ہوتے. آپ موبائل میں پائتھون نہیں چلا رہے ہوں گے, آپ ٹینسر فلو سے جو ایکسپورٹ ہو کے ماڈل آئے گا وہ چلا سکتے ہیں, یا پائی ٹارچ سے جو ماڈل ایکسپورٹ ہو کے آ رہا ہوگا وہ چلا سکتے ہیں. اسی طرح باقی جگہوں پہ یہی ہے. تو ہم جو ڈیولپر ہیں, ہمیں جب کوئی ڈیمانڈ ملتی ہے تو ہم لوگ سرچ ان کے ماڈلز کرتے ہیں. اگر ان کے ماڈلز اس ڈیمانڈ کو فلفل کر رہے ہوں تو ہم وہ اس کو یوز کر کے کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ فلفل کر دیتے ہیں. اگر یہ نہ مل رہے ہوں پھر آ گیا کام ماڈل ٹریننگ کے اوپر, وہ پھر جو میں نے آپ کو پہلے بتایا. اس کے علاوہ نیچرل لینگویج والا ہوتا ہے اور کمپیوٹر ویژن ہوتا ہے. اس کمپیوٹر ویژن کے لیے اوپن سی وی یوز ہوتا ہے, ٹینسر فلو بھی یوز ہوتا ہے. اوپن سی وی مشہور ہے لیکن میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نا ٹینسر فلو کی طرف جائیں. اگین ٹینسر فلو, پائی ٹارچ کسی کو آتی ہے تو جاب پکی ہے. آگے. اچھا, سائبر سیکیورٹی کی فیلڈ میں یہ ہے کہ بہت بڑی کمپنی کو ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے, تو اس کی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ ضرورت نہیں ہوتی, اور اس کا کام بہت رسکی ہوتا ہے. اگر ایک دفعہ ہیک ہو گیا سسٹم تو اس کی تو نوکری گئی نا. تو یہ سائبر سیکیورٹی بہت کم جابز ہوتی ہیں. اگر آپ اس فیلڈ میں جا رہے ہیں تو آپ کو پھر خود ہی ریسرچ کرنی پڑے گی کہ کہاں یہ جاب ہوتی ہے, کیونکہ یہ پاکستان میں تو نہیں ہوگی, یا شاید بڑے بینکس میں ہوتی ہوں. آگے. اچھا, اب آگے ڈیجیٹل مارکیٹنگ. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا یہ سمجھ لیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر ایڈس چلا دی ہیں تو ہماری ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو گئی. نہیں, کلائنٹ جو ہے ہم سے رزلٹ مانگتا ہے. جس طرح نارمل مارکیٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی رزلٹ مانگے جاتے ہیں ہم سے کہ دیکھو یہ سیل اتنی ہونی چاہیے. اب اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کی مارکیٹنگ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا آپ نے ایک دم گئے ایڈ چلائے اور آپ نے کہا لے ہو گیا. نہیں, آپ کی بہت اسٹرانگ پریزنس ہونی چاہیے وہاں پہ. اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کا جو بھی ہے کمپنی کا نام یا کچھ ہے اس میں بہت زیادہ فالوورز ہونے چاہیے. اور ویسے تو زیادہ اس ٹائم مارکیٹنگ کے ٹرینڈز بدل گئے ہیں, اور آپ سمپل وائرل ویڈیو بنا کے مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی ٹیم وائرل ویڈیو بنا سکتی ہے اور وہ ٹارگٹ کر سکتی ہے امریکن مارکیٹنگ یا ساری مارکیٹنگ, تو اس کا مطلب آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کامیاب ہونے لگیں. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ایک ایس سی او ہوتا ہے, ایک ایپ اسٹور آپٹیمائزیشن ہوتی ہے. ایس سی او اس ٹائم زوال پہ جائے گی جو مجھے لگتا ہے, کیونکہ اب لوگ گوگل پہ سرچ نہیں کر رہے ہوتے. ایس سی او گوگل کے لیے تھی, آپ چیٹ جی پی ٹی پہ سرچ کر رہے ہوتے ہو کوئی چیز بھی چاہیے, اور آگے جا کے چیٹ جی پی ٹی ہی ہوگا, شرط ہے کہ اس میں ایڈز آ جائیں اور یہ سب کچھ ہو جائے, لیکن ابھی نظر نہیں آ رہا. تو ایس سی او کیا ہوتا ہے؟ ایس سی او یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کچھ سرچ کریں تو آپ کے فرنٹ پیج پہ گوگل کے وہ چیز آ جائے, وہ ٹاپ
10 یعنی کہ آپ کے پہلے پیج پہ آ جائے. اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کی ورڈز. یہاں پہ کی ورڈ لوگ کیا سرچ کر رہے ہیں یہ جاننا آپ کو ضروری ہے. آپ کوئی رینڈم سا نام لکھ کے یوٹیوب پہ کہیں کہ میں آپ کی ویڈیو چل جائے گی, ایسا نہیں ہوگا. آپ کو کیسا کی ورڈ چننا ہے؟ کی ورڈ ایسا چننا ہے کہ آپ کے پاس فار ایگزامپل آپ بنا رہے ہیں پیٹرول پرائس ان پاکستان. اب پیٹرول پرائس ان پاکستان کی ورڈ سرچ ہو رہا ہے اور اس پہ کوئی چیز موجود نہیں ہے سوائے 2-4 چیزوں کے. اس کا مطلب یہ زبردست کی ورڈ ہے, اس کی ورڈ کو میں یوز کروں گا. اگر آپ اپنی ایپ کا نام گوگل رکھ دیتے ہیں تو کبھی زندگی میں آپ لوگ کبھی اسے پہلے پیج پہ نہیں پہنچا پائیں گے. آپ کبھی بھی اپنے کمپٹیٹرز کے نام یا پھر مشہور چیزوں پہ اپنی چیزوں کے نام نہ رکھیں, ورنہ نہیں چلے گی. اگر آپ اپنے مائکروسافٹ رکھ دیتے ہیں یا کوئی مووی کا نام رکھ دیتے ہیں تو ہمیشہ پہلے پیج پہ وہ مووی آئے گی, آپ کا کبھی بھی نہیں وہ چیز چلے گی. کی ورڈز بہت امپورٹنٹ ہے. کی ورڈز پہ جب آپ گوگل کی ورڈ پہ سرچ کرتے ہیں, اور بھی ٹولز ہیں کہ آپ کی کوئی چیز ہے, فار ایگزامپل کچھ بیچنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ, سویٹر بیچنا چاہ رہے ہیں. اب سویٹر بیچنا چاہ رہے ہیں آپ وہاں پہ سیدھا یوٹیوب پہ لکھ دیں سویٹر اور یہ, اب وہ لوگ سرچ ہی نہیں کر رہے اس طرح کے کی ورڈز, تو وہ ویڈیو کبھی بھی نہیں آئے گی. آپ گوگل کی ورڈ پلانر پہ جائیں گے اور اس میں سرچ کریں گے کہ یہ میں سویٹر کے مجھے بتاؤ کہ سویٹر کے آس پاس کیا سرچ ہو رہا ہے. وہاں پہ ٹریفک شو ہو رہی ہوتی ہے, کس کی ہائی ٹریفک ہے, لو ٹریفک ہے, اور ساتھ میں دکھا رہا ہوتا ہے ڈیفیکلٹی. ڈیفیکلٹی کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ سرچ ہو رہی ہے لیکن اتنے زیادہ آرٹیکل ہیں کہ وہ کبھی بھی آپ پہلے پیج پہ نہیں پہنچ سکیں گے. آپ لوگ اس لسٹ میں دیکھتے ہیں کون سی چیز ہے جو سرچ زیادہ ہو رہی ہے اور اس کی ڈیفیکلٹی میڈیم یا اس سے لیس ہے. وہ والی جو چیزیں ہیں وہ آپ وہ کی ورڈ یوز کریں گے, چاہے وہ یوٹیوب کی ویڈیو میں یوز کر رہے ہیں یا کہیں بھی یوز کر رہے ہیں, اس کے چلنے کے چانسز زیادہ ہیں. اگر آپ کسی پاپولر چیز پہ لگائیں گے تو یہ نہیں چلنے لگی. اچھا, کی ورڈ ریسرچ ہو گیا. ایس سی اور اے ایس او میں نے بتا دیا کہ گوگل کو سرچ امپروو کرنے کے لیے ہوتا ہے, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے, گوگل کا سمپل سا رول ہے, کوئی چیز بہت زیادہ انٹرنیٹ پہ مینشن ہوئی ہوئی ہے تو اس کو پہلے پیج پہ لے آؤ. ایس سی او کے بندے کیا کرتے ہیں, فیک پوسٹیں ڈال کے آپ کے چیزوں کو پہلے پیج پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کی وہ چیز ویسے ہی بہت زیادہ جگہ پہ مشہور ہو گئی ہے, فار ایگزامپل آپ کا نام مشہور ہو گیا ہے, ایس سی او کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ خود ہی پہلے پیج پہ آ جائے گی. لیکن آپ کا نام مشہور نہیں ہے اور کسی بندے کو ہائر کرتے ہو کہ زبردستی پہلے پیج پہ لے کر آؤ, تو وہ جا کے مختلف جگہوں پہ آرٹیکلس لکھے گا اور لنک دے گا آپ کے اس پیج کو. گوگل جب اس کو اسکریپ کرے گا تو وہ دیکھے گا اس آرٹیکل کی یہاں بھی لنک ہے, یہاں بھی لنک ہے, یہاں بھی لنک ہے, اس کا مطلب یہ امپورٹنٹ ہے, اس کو اوپر لے کر آؤ. یہ ہوتی ہے ایس سی او. اور اے ایس او موبائل کے لیے بھی اسی طرح ہوتی ہے, بس آپ کن ویب سائٹوں پہ جا کے اپنی ایپس ڈالتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. لنک بلڈنگ وہی میں نے بتا دیا. سوشل میڈیا پلیٹ فارم, اچھا اگین جسٹ پوسٹ کرنے کے اور ایڈز لگانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے وہ چلا لیا, آپ کو رزلٹ لانے ہوتے ہیں. آپ لوگ اگر ایک پیج بنا کے ایڈز لگا لیں یا وہ چلا لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 2 لائک, آپ کیا کریں گے, ایڈز چلا لیے, لاکھوں سبسکرائبرز ہیں, لائکس ہیں آپ کے پیج پہ, لیکن جب آپ نے پوسٹ لگائی تو اس پہ 1 لائک ہے. جب آپ کی پوسٹ پہ 1-2 لائکس ہیں تو اس کا مطلب آپ نے کوئی مارکیٹنگ نہیں کی. اپنے پیج پہ فالوورز لانے کا کوئی مقصد نہیں ہے. آپ جس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں جب تک اس کے لائک اور شیئرز نہیں آئے گا تب تک نہیں بات بنے گی. تو یہ فیلڈ آسان نہیں ہے جو لوگوں کو لگتا ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ جس تصویر لگائی, ایڈ چلایا اور ہو گیا. ایسے نہیں ہوتا. آپ کو جب کسی کلائنٹ کے لیے کام کرنا پڑتا ہے تو آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے, بہت چیزیں کرنی پڑتی ہیں, اور اس میں خرچہ بھی بہت ہوتا ہے. ایک اور چیز ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے دیں ایڈز پہ اور ہماری چیز چل گئی. کلائنٹ جو ہے وہ آپ کو اس لیے نہیں ہائر کر رہا کہ وہ پیسے دے اور آپ ایڈ لگا دیں, وہ خود بھی کر سکتا ہے, اتنا مشکل کام نہیں ہے. وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے, میرے پاس کم پیسہ ہے, آپ میری چیز چلا کے دو, اس لیے آپ کو ہائر کر رہا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں. اور ای میل مارکیٹنگ کی میں 1-2 چیز بتا دوں. ای میل مارکیٹنگ ابھی بھی چلتی ہے, پروفیشنل مارکیٹ میں چلتی ہے, لیکن آپ رینڈملی ہر کسی کو ای میل نہیں بھیج سکتے. گوگل آپ کو بین کر دیتا ہے یا لو پرائرٹی پہ لے آتا ہے. ای میل مارکیٹنگ کے لیے آپ کو جو یوزرز ہیں, ای میلز ہیں, وہ کسی طرح لانے پڑیں گے اپنے پاس. آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے کہ کوئی نیوز لیٹر تھا یا کوئی ویب سائٹ تھی جس کے تھرو یوزر نے وہ ای میل ڈال کے آپ کو سبسکرائب کیا ہے, اب آپ اس کو ای میل بھیج سکتے ہیں. اگر گوگل کو پتہ لگا کہ آپ رینڈملی ای میلز بھیجے جا رہے ہیں 500,000, تو گوگل نے آپ کی ڈومین بلیک لسٹ کر دینی ہے اور سب کے اسپیم میں جا رہا ہوگا. جیسی ای میل اسپیم میں جانا شروع ہوگی آپ جتنی مرضی بھیج لیں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ بھی آسان فیلڈ نہیں ہے, اس کی بھی محنت کرنی پڑتی ہے. اور پیج پہ کلک ایڈز کا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ ایڈز تصویر لگانا وہ سب کچھ نہیں ہے, آج کل وائرل ویڈیو زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگلی ویڈیو ایڈیٹنگ ٹولز.
اچھا یہ پاکستان میں تو فی الحال شادیوں پہ ہی یوز ہو رہی ہوتی ہے جو ویڈیو ایڈٹ کر رہا ہوتا ہے, لیکن یہ میں ویسی ٹولز آپ کو بتا رہا ہوں. آفٹر افیکٹس پریمیم پرو ہوتا ہے جسٹ ویڈیو ایڈٹ کرنے کے لیے, لیکن جب موویز میں افیکٹس بعد میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ وہ جی دھواں نکل رہا ہے, آگ لگی, سب کچھ وہ آفٹر افیکٹ سے ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ دو ٹولز جو ویڈیو ایڈیٹنگ کی طرف جا رہے ہیں یہ دونوں آنے چاہیے آپ لوگوں کو. اس کے علاوہ آج کل کیپ کٹ ہے, موبائل پہ ہے, یہ اتنا پاپولر نہیں ہے, اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. موویز بنانے کے لیے نارملی یہ اڈوبی کے ٹولز یوز ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ اور ٹولز بھی ہیں آگے. اچھا اب یہ وہ چیز آ گئی جس میں پاکستانیوں نے بہت پیسہ چھاپا ہے کچھ عرصہ پہلے. یہ ہے ڈراپ شپنگ اور ای کامرس. جو کچھ عرصہ پہلے گاڑیاں خرید لی ہیں اور گھر بنا لیے اور ہر جگہ امیزون تھا, وہ اس طرح تھا کہ آپ ڈراپ شپر بنے ہوئے تھے. آپ ویب سائٹ پہ جا کے کسی کی پروڈکٹ دیکھتے تھے, فار ایگزامپل وہ $20 کی ہے, آپ کو ایک طریقہ آتا تھا کہ پروڈکٹ ہنٹنگ کیسے کرنی ہے. آپ نے ایک پروڈکٹ پکڑی, وہ $20 کی ہے. اب آپ نے وہی پروڈکٹ اپنے پیج پہ لگائی اور اس پر لکھ دیا $22 کی ہے. یہ ہوگی ڈراپ شپنگ. اب جیسے ہی آپ کو آرڈر آئے گا آپ اس کے پیج سے آرڈر کریں گے, ایڈریس اس بندے کا دے دیں گے اور وہ ہوگی ڈلیور. جو امیزون ہے آج سے 10 سال پہلے یہ چیز چیک نہیں کرتا تھا کہ آپ کس طرح بھیج رہے ہیں. پھر امیزون نے لگانا شروع ہوئی پابندیاں. انہوں نے کہا کہ جو آپ نے ایڈریس دیا ہے نا وہاں سے شپمنٹ ڈلیور ہونی چاہیے, کسی اور جگہ سے ڈلیور نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ جب آپ وہاں پہ ان کو لوکیشن دیتے ہیں کہ آپ کی شپمنٹ کہاں سے آ رہی ہے, ٹریکنگ نمبر, تو امیزون دیکھ رہا ہوتا ہے یہ آپ کے ویئر ہاؤس سے تو نکلی نہیں ہے, یہ تو کسی اور جگہ سے آ رہی ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ کا اس کے اوپر اسٹیمپ ہونا چاہیے. اگر کسی اور کا اسٹیمپ نکل آیا آپ کی کمپنی کی بجائے تو وہ بلیک لسٹ کر دے گی. تو وہ لوگ جنہوں نے پیسے کمائے تھے ان کو اب چھوڑ دیں, وہ سارے یا تو انسٹیٹیوٹ کھول کے بیٹھے ہوئے یا کچھ نہیں کر رہے. یہ چیز آپ جائز طریقے سے کریں, اور جائز طریقہ کا مطلب ہے FBA, فلفلمنٹ بائی امیزون. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو پروڈکٹ بیچنی ہے اس کمپنی سے سرٹیفکیٹ لیں یا کوئی چیز لیں, آپ کے پاس پروف ہونی چاہیے کہ یہ میں بیچوں گا. اب مسئلہ کیا ہے, جو پہلے ہوتا تھا اور اب ہوتا تھا, ہر پروڈکٹ پہ جب آپ $2 کا پروفٹ لیتے تھے اور آپ گھر بیٹھ کے سو رہے ہیں تو آپ بڑے مزے سے لاکھوں کروڑوں کما رہے ہوتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ویسے ہی ہوگا جیسے نارمل مارکیٹ میں ہوتا ہے, آپ کو چھوٹا سا پروفٹ ملے گا اور آپ نارمل طریقے سے 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ کما رہے ہوں گے جو پہلے وہ اتنا اوپر نکل گئے تھے. تو آپ فلفلمنٹ بائی امیزون پہ جا سکتے ہیں, اس کو سمجھ سکتے ہیں, لیکن آپ یہ فیک اس چکروں میں نہ پڑیں کہ اکاؤنٹ دے دو میں تمہارے پیسے کما کے دے دوں گا. یہ چیز اس ٹائم نہیں پاسبل. آگے اب میں آ جاتا ہوں آپ لوگوں کی ریزیومے پہ. آپ لوگوں کی جو ریزیومے ہمارے پاس آتی ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ آتی ہیں, تو میں آپ لوگوں کو پہلے ہی ساری چیزیں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے آ گیا کہ آپ کی جو جاب ہے اس کے ریلیٹڈ ٹارگٹ کریں. اگر وہ ریئیکٹ نیٹو کی یا ریئیکٹ کی جاب ہے تو اس میں آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. اگر آپ ویب ڈیولپمنٹ کی جاب ہے تو آپ اس میں موبائل ڈیولپمنٹ شروع سے اینڈ تک لکھنا شروع کر دیں, تو ایسے نہیں چلے گا. آپ کو ٹو دی پوائنٹ لکھنا ہوگا, نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ کو کسی اسکلز کا نام پتہ ہے یا اس کی 1-2 لائنیں پتہ ہیں تو وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ آپ کہتے ہیں مجھے C# آتی ہے, وہ بندہ آتا ہے, ہم کہتے ہیں کیا آتا ہے, پروجیکٹ بنانا آتا ہے, کیسے, کریٹ نیو پروجیکٹ. اس کو تو نہیں آپ لکھیں گے نا. اسکلز کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کسی C# کی ڈاکومنٹیشن آدھی پڑھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب آپ کو 50% آتا ہے. اگر مجھ سے کوئی انٹرویو لے اور مجھ سے کہ C# کتنی آتی ہے تو میں شاید کہوں کہ 60% آتی ہے اب تک. لیکن آپ لوگوں کو کیونکہ نالج نہیں ہوتی ہے, آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ جو ایک چنا سا پروجیکٹ بنایا اس کا مطلب ہے. کیا ٹائم ہے, کتنے ٹائم؟ اچھا تو آپ لوگوں کو ریزیومے میں اسکلز اور اسکلز کے نیچے اسٹار نہیں بنانا. آپ لوگوں نے اسٹارز کو اوائڈ کریں. آپ لوگوں کو کیا پتا کہ اسٹارز کتنے ہیں, 5 اسٹارز اپنے آپ کو نیچے لکھ دیتے ہیں کہ ہم بہت ہی ایکسپرٹ ہیں, یہ اسٹار رول ہیں. اسکلز آپ ایگزیکٹ رکھیں. اچھا فوٹو کا میں آپ کو جلدی سے یہ بتا دوں, فوٹو مارکیٹنگ والوں کو چاہیے ہوتی ہے, لیکن آپ جو اسکلز والے ہیں ان کو فوٹو لگا کے ڈفرینشیٹ نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ آپ کی فوٹو دیکھ کے کسی کو ہائر نہیں کرنا چاہیے, آپ کے اسکلز پہ ہائر کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ بندے ہیں تو فوٹو پھر چاہیے ہوتی ہے. اچھا ایجوکیشن صرف آخری ڈگری جو آپ نے کی ہے, اس کے علاوہ جاب ٹائٹل, ڈیٹ. اب جاب تو آپ لوگوں نے نہیں کی ہوتی, لیکن فائنلی جو پروجیکٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں, ہمیں پروجیکٹس کے نام نہیں چاہیے, ہمیں ان کے URLs چاہیے. آپ نے انہیں کہاں اپلوڈ کیا ہوا ہے, کہاں پبلش کیا ہوا ہے. اگر آپ نے 2-3 جو مینشن کیے وہ پبلش ہے اور آپ اس کو ڈیفینڈ کر پاتے ہیں کہ کس طرح بنایا, اور یہ نہیں کہتے ChatGPT نے لکھا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ریزیومے اوکے ہے.
اور ریزیومے سے ہی سارے سوال آتے ہیں, انٹرویو کے الگ ہوتے ہیں, لیکن ریزیومے پوری پوچھی جاتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ میرے دوست کی تھی میں لے آیا نام بدل کے, یوں نہیں ہونا چاہیے. اچھا اس کے علاوہ پروجیکٹس کے یورل ہو گئے. اچھا ہم آپ کسی کوئی پروجیکٹ ہو تو ہم پوچھتے ہیں اس میں کیا کیا, سر یہ پروجیکٹ تھا جس میں نا پی او ایس تھا اور انٹری ہوتی تھی. ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ نے کیا کیا, ہمیں یہ کیا کرنا ہے کہ پورا پروجیکٹ کیا کرتا ہے, ہمیں پتہ ہے پوائنٹ آف سیل کیسے کام کرتا ہے. آپ نے کیا کیا, آپ نے صرف وہ لکھنا ہے. اور پورا لگتا ہے میں پہلا بندہ ہوں جس نے بیٹری مکائی ہے. اچھا کتنا ٹائم رہ گیا؟ جیسی ٹائم ختم ہو مجھے بتا دیجیے گا. ہو گیا تو بس پھر کلوز کرتے ہیں, کیونکہ پھر تو ابھی ریزیومے آگے کریں. ریزیومے انٹرویو ہے, سیلری ایکسپیکٹیشن نیکسٹ سیشن جب کبھی ہوا نا. ہاں ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ ایچ او ڈی صاحب سے پوچھ لیں اگر وہ کر سکتے ہیں. چل تو پہنچ. ہیلو, کائنڈلی تھوڑی دیر سارے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں, بس ابھی تھوڑی دیر میں سیشن اینڈ ہونے لگے. تھوڑی دیر سارے بیٹھ جائیں, اس کے بعد 1 بائی 1 کر کے آڈیٹوریم سے آپ لوگ جا سکتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر ویٹ کریں. اسپیلنگ مسٹیکس نہیں کرنی, ٹیکنیکل اسکلس مینشن کرنی. انٹرنشپ کرتے ہیں ویل اینڈ گڈ, لیکن انٹرنشپ بھی میٹر نہیں کرتی. اگر آپ کے پروجیکٹ کے یورل ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے. ایکسٹرا کلر ایکٹیویٹیز آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی نے کوکنگ لکھ دیا تو کوکنگ کرا بھی لینی ہے ہم لوگوں نے کمپنی میں, اس لیے آپ نے وہ چیزیں نہیں لکھنی جو ہم سے لینے دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سافٹ اسکلس, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو اسکلز آتے ہوتے ہیں, آپ لوگ ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے. آپ لوگوں سے کوئی سوال پوچھیں وہ کہتے ہیں سر وہ ہم نے یوں کیا تھا. کیسے کیا تھا؟ وہ ہم نے یوں کیا تھا. آپ لوگوں کو ایگزیکٹ بتانا آنا چاہیے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھا ڈیولپر ہوتا ہے, انگلش خراب ہوتی ہے. انگلش ہم نے کلائنٹ سے انگلش میں بات کرنی ہوتی ہے. اگر آپ انگلش ٹینسز میٹر نہیں کرتے, آپ از اور واز ور سب خراب کر دیں, لیکن اگر آپ سمجھا پا رہے ہیں, انگریز کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کو سمجھ آ رہی ہے, اس کو پتہ ہے کہ آپ کی فرسٹ لینگویج انگلش نہیں ہے. آپ کی انگلش صحیح ہونی چاہیے, ورنہ ہائرنگ بہت مشکل ہے, ناممکن ہے تقریباً. اچھا آگے. اچھا انٹرویو کے وقت کافی سارے مسئلے ہوتے ہیں. یہ ان پروفیشنل تو وہ ہوتے ہیں جو جن کا ہوتا ہے کہ ہم کسی بڑے آفس میں جائیں گے اور ٹیبل پہ ٹانگیں رکھیں گے, اس طرح کا کوئی مائنڈ ہوتا ہے فلمیں یا ڈرامے دیکھ دیکھ کے. آپ لوگ ہائی ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں. 2 قسم کی کمپنیاں ہوتی ہیں, اسٹارٹ اپ اور آرگنائزیشن. آپ لوگوں کو اسٹارٹ اپ میں یہ ہوتا ہے آپ کو بہت ساری ٹیکنالوجیز پہ کام کرنا ہوتا ہے. آرگنائزیشن میں ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی طرح کی ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک پروجیکٹ آپ کو مل جاتا ہے. اب دونوں میں پازیٹیو اور نیگیٹو ہے. آرگنائزیشن میں سیلری اچھی ہوتی ہے, آپ کے پاس سارے بینیفٹس ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن آرگنائزیشن میں اسکل سیٹ آپ کا بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. اگر 5-10 سال بعد آپ وہاں سے ڈاؤن سائز ہوئے تو آپ کو کہیں جاب نہیں ملے گی, کیونکہ آپ نے بہت لمیٹڈ سیکھا ہے. اسٹارٹ اپ میں آپ ہر طرف کھیل رہے ہوتے ہیں. تو میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ اسٹارٹ اپ میں ضرور جائیں. اسٹارٹ اپ میں جب 2-4 سال لگا لیں پھر آپ آرگنائزیشن میں جا کے آرام کریں, لیکن شروع میں اسٹارٹ اپ میں ضرور جائیں. اسٹارٹ اپ چھوٹے ہوتے ہیں, وہ بہت ہی اس میں فائر بھی ہو جاتے ہیں, پروجیکٹ بیس ہوتے ہیں, لیکن اسکلز بہت جلدی سے سوئچ ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا اس کے علاوہ کیریئر ڈائریکشن اور ریزیومے پہ ڈپینڈنٹ نہ رہیں. اچھا باڈی لینگویج کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. آپ لوگ انگلش کی پریکٹس کریں, جیسی اردو میں فر بتا رہے ہوتے ہیں, جیسی انگلش آتی ہے وہیں پہ خاموش ہو جاتے ہیں.
تو وہاں پہ وہ ریجیکشن آ جاتی ہے. 3 انٹرویو ہوتے ہیں, پہلا ایچ آر کا انٹرویو ہوتا ہے, دوسرا ٹیکنیکل ہوتا ہے, تیسرا مینجمنٹ سے ہوتا ہے. پہلا ایچ آر کا انٹرویو آپ سے اردو میں بات کرے یا کسی بھی لینگویج میں بات کرے, آپ نے انگلش میں بات کرنی ہے, وہ آپ کی انگلش چیک کر رہا ہوتا ہے. سب سے پہلے وہ انگلش چیک کرتا ہے, دوسرا آپ سے ریزیومے سے سوال پوچھتا ہے. آج کل کے جو ایچ آر وہ ٹیکنیکل ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے آپ لوگ کیا پروگرامنگ سے ریلیٹڈ بول رہے ہیں, وہ تھوڑا سا نو ہاؤ رکھتے ہیں. دوسرے انٹرویو میں فل ٹیکنیکل ہوتا ہے, جو آپ نے انٹرویو ہے انٹرنیٹ پہ جتنے بھی سوال جو موجود ہیں صرف وہ تیار کرنے ہیں. آپ کو وہاں پہ 100 کوسچنس کے آنسر مل جائیں گے کہ سی شارپ کا یہ ہے, ریئیکٹ کا یہ, صرف وہ تیار کرنے ہیں اور کچھ بھی تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی آتے ہیں سوال, ہم بھی اسی طرح ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں. اگر اس کو آتا ہو تو ہم پھنسائیں گے, اگر نہیں آتا تو وہیں پہ ختم ہو جائے گا, لیکن وہ بیسک سوال آپ لوگوں کو آنے چاہیے. اچھا ایگزامپل ایویڈنس آگے کریں. اچھا انٹرویوز کا میں نے بتا دیا, آگے کرتے ہیں. اچھا سیلری ایکسپیکٹیشنس پہ بہت کام خراب کرتے ہیں. آپ سے انٹرویو لیتے ہیں, انٹرویو میں آپ صحیح لینگویج یا سب کچھ صحیح بتا نہیں پاتے, اور اس کے بعد سیلری ایکسپیکٹیشنس 2 لاکھ. بھائی جو انٹرویو لے رہا ہے اس کی اتنی نہیں ہے, تو آپ کیسے 2 لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ آپ لوگوں کو سیلری ایکسپیکٹیشنس کلیئر رکھنی چاہیے. پاشا ایک آرگنائزیشن ہے آئی ٹی کی, جو آپ کو سیلری ہر سال ہمیں بتاتا ہے کہ کس کو کتنی دینی چاہیے. وہ مختلف کمپنیاں کیسے دے رہی ہیں اس کی سروے ہوتا ہے. لیٹسٹ جو ہے اس کے مطابق فریش کو 30 سے 40 ملنی چاہیے. اس سے زیادہ آپ کو ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, شرط ہے کہ آپ کا بہت اسٹرانگ ہے. ہمارے پاس ایک لڑکا آیا ہے جس نے بہت زیادہ پروجیکٹس بنائے ہوئے تھے, اس کو سیدھا ہم نے زیادہ آفر کیا. دوسرا, آپ اگر اچھا اپنے ساتھ سینئر ڈیولپر لگانا بند کریں, اگر آپ 2-3 سال کے ایکسپیرینس پہ ہیں, آپ نارمل سافٹ ویئر انجینئر ہیں. اگر آپ کا 3 سال کا ایکسپیرینس ہو گیا تو آپ 1.20 پہ پہنچ جائیں گے. اسی طرح 6 سال 2 لاکھ, 9 سال 3, اور 12 سے اوپر اس ٹائم جو میکسیمم سیلری مجھے پتہ ہے وہ 5,50,000 چل رہی ہے, اگر آپ کا 10 ایئر پلس ایکسپیرینس ہے. ہاں اگر آپ گھر بیٹھے فری لانسنگ کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے, وہ آپ پھر جتنا مرضی زیادہ کمائیں کم کمائیں. میں اس ٹائم پاکستانی مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں. آگے. اچھا 3 to 6 month پروبیشن ہوتا ہے, آپ ذہن میں رکھیں شروع میں. اس ٹائم آپ کو کبھی بھی فائر کیا جا سکتا ہے, کیونکہ آپ کی وہ پرفارمنس چیک کر رہے ہوتے ہیں. ہم آپ کو پرماننٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے, کیونکہ اس میں آپ کو کافی ساری چیزیں دینی پڑتی ہیں. آن بورڈنگ ہوتی ہے, شروع میں ایک سمپل سا فلو ہوتا ہے, جاتے ساتھ آپ کو یہ نہیں فیل کرنا چاہیے کہ ابھی کچھ ملا ہی نہیں ہے. آرگنائزیشن میں تو اور بھی سلو ہوتا ہے, لیکن اسٹارٹ اپ میں شروع میں ہی کام دیا جاتا ہے نارملی. آگے. اچھا یہ اسٹارٹ اپ اور آرگنائزیشن میں نے بتا دیا کیا ڈفرینس ہے. آگے آگے. اچھا یہ جلدی سے میں بتاؤں, فری لانسنگ اپ ورک پہ آپ بڈنگ کرتے ہیں تو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے بڈنگ کے لیے آپ کے پاس کچھ ڈالر ہونے چاہیے. اپ ورک بہت مہنگا ہے, تو آپ کو ہر مہینے 20-30-40 بڈنگس یا کرنی پڑیں گی, اور دوسرا پیسے خرچ کرنے پڑیں گے بڈس خریدنے کے لیے, کیونکہ بوسٹ کا بھی وہاں آپشن ہے. تو جو بھی اپ ورک پہ جانا چاہ رہا ہے وہ ذہن میں رکھے کہ آپ کے پاس پیسہ کوئی بیک اپ ہونا چاہیے, کوئی دوست کے پاس, کوئی پیرنٹس کے پاس. لیکن اپ ورک میں اگر پروجیکٹ آ جاتا ہے تو وہ بڑے پروجیکٹ زیادہ تر ہوتے ہیں. اپ ورک پہ بڈ کرنے سے پہلے کچھ چیزیں آپ نوٹ کر لیں کہ آپ کا نا جو کلائنٹ ہے اس کی ڈسکرپشن میں دیکھ لیں کہ اس نے کتنے بندے ہائر کیے اور کتنا خرچہ کیا ہے. اگر اس نے کم ہائر کیے ہیں اور زیادہ ہائر کیے ہیں, کم خرچہ کیا ہے, تو اس کو اس پہ بڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب وہ کہے گا بھائی $100 میں کر دو. آپ دیکھیں وہ کلائنٹ جس نے زیادہ خرچ کیے اور کم ہائر کیے, یعنی کہ اس نے 12 بندے ہائر کیے ہیں آج تک, اور اس نے آج تک $20,000 خرچ کیے. اس کا مطلب ایک ڈیولپر کو وہ 1,000 کم از کم دے رہا ہے. تو آپ اس طرح کے لوگوں کو بڈ کریں, اس پہ بوسٹ استعمال کریں جو خرچہ ہوتا ہے, اور اس طرف اچھا اگلوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ چیٹ جی پی ٹی یوز کر رہے ہیں. پہلی 2 لائنیں ہیں جو کلائنٹ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں جب آپ بڈ کرتے ہیں. پہلی 2 لائنوں پہ اگر آپ یہ لکھ دیں کہ آئی ہیو ایکسپیرینس آف 13+14, یہ کام نہیں کرے گا. پہلی 2 لائنوں میں ہی آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے اس کے کام کو, یہ میں نے کیا ہوا ہے, یا یہ اس طرح کروں گا, یا یہ آپ نے پہلی 2 لائنیں بالکل بھی ضائع نہیں کرنی. اچھا لنکڈ ان پروفائل اپنی اپ ٹو ڈیٹ رکھیں. ریزیومے کے بعد لنکڈ ان ہم دیکھتے ہیں, ہم پہلے لنکڈ ان دیتے ہیں, جب آپ آ جاتے ہیں کمپنی میں پھر ہم ریزیومے سے سوال پوچھتے ہیں. ریموٹ ورک ہو گیا, کرافٹنگ, پرپوزل بتا دیا آگے. اچھا جو سوچ رہے ہیں نا بزنس فوراً اسٹارٹ کرنا چاہیے, ان کو میں بتا دوں کہ آپ یہ کوشش نہ کریں. بزنس اسٹارٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, وہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم اسٹارٹ کریں گے اور بہت پیسہ کمائیں گے. آپ لوگوں کو کم از کم کسی آرگنائزیشن میں 2-3 سال کام کر کے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ آپ نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اس میں بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو ایک مارکیٹنگ کا نہیں پتہ ہوتا, وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کلائنٹ کہاں سے لائیں گے؟ یہ جو لیڈ کیپچر کرنے والی چیز ہے یہ اتنی آسان نہیں ہے. آپ کی مارکیٹنگ اگر جو کمپنی اسٹارٹ کرنی ہے اس میں ڈیولپمنٹ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی جتنی مارکیٹنگ اور سیلز ہوتی ہے. اگر آپ بہت اچھی چیز بنا رہے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کر لینا, اس کیسے بیچیں گے؟ اچھا یہ وہ ہیں جو فنڈنگ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں.
جو کووڈ کے دنوں میں بہت اچھی خاصی کمپنیوں نے فنڈنگس لی ہیں, لیکن اب اتنا آسان نہیں ہے. آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہونا چاہیے. فنڈنگ لینے کے لیے آپ کے پاس ایک رننگ پروجیکٹ ہونا چاہیے اور آپ کے پاس اسٹیٹس ہونے چاہیے کہ یہ پروجیکٹ اس ٹائم 10,000 یوزرس کے پاس چل رہا ہے اور یہ اتنے کما رہا ہے. تو اب یہ اگر آپ مجھے $100,000 دیں تو میں اب اس کو اتنا لے جاؤں گا اور اتنا پروفٹ کماؤں گا, جو کہ اتنا پروفیٹیبل نہیں ہوگا جتنا انہوں نے فنڈ کیا ہے, لیکن آپ ان کو پروف کر رہے ہوتے ہیں کہ فیوچر میں یہ فنڈ کرے گا. تو جو فنڈنگ لینے کا طریقہ ہے وہ اس طرح نہیں ہے جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں ایک پریزنٹیشن بنائی اور ہو گیا. آپ کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے اسٹیٹس کہ آپ نے پریکٹیکلی کتنا کمایا. ختم. ٹھیک ہے, باقی کسی کا سوال ہو تو بتا دیں ورنہ پریزنٹیشن آف. تھینک یو سو مچ. ظہیم صاحب نے بہت ہی ویلیوبل انفارمیشن ہمیں دی ہے, اور میرا خیال ہے 30 to 35 ڈفرینٹ ڈومینس بتائی ہیں جس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں اپنے BScs کے بعد, BSIT کے بعد. اس میں کچھ ایسی ڈومینس بھی تھیں جو کہ کوڈنگ فیلڈ کی بھی تھیں, کچھ وداؤٹ کوڈنگ فیلڈ کی تھی, کچھ ڈیزائننگ کی تھی, کچھ ویڈیو ایڈیٹنگ کی تھی, اور اس کے بعد آپ نے ریزیومنگ بھی بتائی کہ کیسے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے کافی کچھ سیکھا بھی ہوگا. اسی کے ساتھ ہم اس سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ سب کا تھینک یو کہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا بیٹھے ہیں, آپ سنا ہے, اور میرا خیال ہے کہ سیکھا آپ نے بہت زیادہ ہوگا. اور ظہیم صاحب تھینک یو سو مچ آپ کا.